बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भलीकार के पे तव्हांखे तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम में PTV नेशनल जे प्लेटफॉर्म जे थ्रू तव्हां असांजो प्रोग्राम ॾिसी रहंदा आहियो ऐं हर संडे ते असां सां गॾु हूंदा आहियो ऐं उमेद आहे त तव्हांजो हीउ हफ़्तो ॾाढो ख़ुशगवार ख़ूबसूरत मज़ेदार गुज़रियो हूंदो ऐं ईंदड़ हफ़्तो बि सुठो गुज़रंदो। अॼोको ॾींहुं त सुठो गुज़रंदो ई, छो त असां तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं बिल्कुलु छो त घर भातियुनि वांगुरु तव्हां असांखे ॾिसंदा आहियो ऐं असांजे प्रोग्राम खे इंजॉय कंदा आहियो ऐं लाइव कॉल्स में शामिलु थी करे असांजे प्रोग्राम खे चार चंड लॻी वेंदा आहिनि। जॾहिं असां तव्हांजो लाइव कॉल्स रिसीव कंदा आहियूं सो स्क्रीन ते वक़्तनि फ़वक़्तनि नंबर ईंदो हूंदो, तव्हां नंबर ॾिसो ऐं ज़रूरु असांखे लाइव कॉल कयो। छो जो अॼु जो जेको टॉपिक आहे ॾाढो अहम टॉपिक आहे ऐं असां सां गॾु जेके महिमान आहिनि उन्हनि सां गॾु एॾी इंफॉर्मेटिव कचहरी थींदी, एॾो कुझु सिखण लाइ मिलंदो जेको मां सम्झां थी त ॾाढो ज़रूरी आहे। सो अॼु जो टॉपिक आहे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जे हवाले सां। छो जो अक्टूबर जो जेको महीनो आहे आलमी सतह ते ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, छातीअ जे कैंसर जी अवेयरनेस जे हवाले सां मल्हायो वेंदो आहे ऐं घणो करे मोस्टली वर्ल्ड वाइड औरतुनि में सभिनि मां घणो वधि मां वधि कैंसर जेको मिले थो अनफॉर्चुनेटली छातीअ जो कैंसर आहे। सो इन हवाले सां उन जे लाइ छा प्रिकॉशन्स आहिनि, उनखे कीअं एग्ज़ामिन कजे, घर में करे सघिजे थो की न डॉक्टर ॾेई वञिजे, या वरी पोइ कहिड़े तरीक़े सां जेके असांजूं लेडीज़ आहिनि, असांजूं औरतूं आहिनि, उहे घर वेठे पंहिंजो सिहत जो ख़्यालु करे थियूं सघनि ऐं पंहिंजे पाण खे इन मर्ज़ खां बचाए थियूं सघनि। इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल जारी रहंदी, पर हींअर वक़्तु थियो आहे KPK जो। हलूं था KPK ते। ॾाढी सुहिणी डॉक्टर ख़दीजा असांजो वेट पई करे, तव्हांखे वेलकम कंदी। उनखां पोइ असां प्रोग्राम जो बाक़ाइदा आगाज़ कंदासीं। ओवर टू KPK। डेरा मनन बाक। अस्सलाम वालेकुम, ख़ैर रागले पाकिस्तान। जो तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हरकले वायम उम्मीद लरम चे तासो ब खैर आफियत सरा ढेरा खा हफ्ता ब मुतेरा कड़ी हुई और नन ये वरी ब्या तासो प खिदमत के हाजिर सवी यू संडे पब रज के और मुझ तासो दी पार नन जो कम टॉपिक डिस्कस कव लगे यू हगा टॉपिक दी चे हगा दगम यास्ते के बार चरंग ब मुझ डिस्कस कवल है और है म्यास्त जी ही लग्या दे दी अक्टूबर हुए ब मुझ डिस्कस कव दी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प हवाले मुझ नन सबा यो गवर्नमेंट ख्वाचा यो अलग चे यो मैसेज और यो कॉल बांधे जो दे रिंग टोन पर हवाले दसे यो मैसेज को अरबो लगे कम के उर्दू के ढेर आसान अल्फाजों के तो असो वाड़ो तो यो अवेयरनेस यो नोट यो आसान लफ्ज़ों के यो मैसेज दर वाले कीजिए लगे दे, लेकिन मुझ खलगोता है पता ही नस्ता कि असल के दी सीने कैंसर ब्रेस्ट कैंसर वी चिशे मुझ खगा खजे कम जो कोरो के नास्ते दी कम जो कल कोर्च बाहर वतली न था और कम जो वतली हाँ था कम जो वर्किंग वुमेन था हगेता हाँ उन्हें अवेयरनेस नस्ता हगेता हाँ उन्हें शऊर नस्ता ची ब्रेस्ट कैंसर वी चरन और चिशे वी और वले वसी है कम रीजंस वजह से वसी और चौक दासे दे कम उम्र के दे कम जेंडर दासे दे कम जो ढेर ज्यादा हाई चाहे जो दे अफेक्ट कीजिए उसी और कम दासे रीजंस के दाइसी कम वजह चा तासो खुदा ना खास्ता है डेवलप के वाले से, लेकिन दी हर बीमारी शुरू के ही अगर तासो यो कंट्रोल वाख लई और यो अगर दी पारे ट्रीटमेंट दी पारे यो चेरे एहतियात तासो वकई को इंशाल्लाह अगर बीमारी ब मुजमाने हावी न कीजिए दगा दी पारा PTV नेशनल अकबल यो एफर्ट करा दई और पाकिस्तान टाइम्स टीम न तासो दी पारा नाश्ता दची तासो दी पारा दगा अवेयरनेस प्रोग्राम दी मुझ बेसिक तरीके से बिल्कुल आसान जबे के कम जब तासो आराम से पहदाई से और दगा दी पारा मुझ तासो दी पारा लाइव कॉल्स ऑप्शन दरकड़ा दी चे तासो चूने हाँ लाइव कॉल मुझ तक वाले से क्योंकि नन कम गेस्ट मुझ तरह मौजूद दगा स्टूडियो के अगर तासो कम टमोगरी तासो यकीनन ढेर खुशी कीजिए ची तासो तो दून आसान लफ्ज़ों के बाद दगा टॉपिक पर हवाले ब डिटेल्स की बदरवशी ची कोर के पर नास्ती माने तासो अखपल जान एग्जामिन कवले से दगा नन प्रोग्राम मुझ अगर वाड़ो खजुदी पारा दई कम जो कोर के नास्ते दी और जान दी पारा अगर प्रिकॉशंस नसीह खिस्ता है ची कम बीमारी दी पारा चरंग तासो ता एहतियात कवन ज़रूरत है। प्रोग्राम बाकायदा आगाज़ बको और ढेर डिटेल के बखबर को दगा टॉपिक पर हवाले क्योंकि है टॉपिक ढेर ज़रूरी दे और ढेर इंपॉर्टेंट दे दी हर यू लाइफ दी पारा है सिर्फ खजो दी पारा ज़रूरी ना दे हागा हागो सड़ो दी पारा हाँ ज़रूरी दे हागा जुमानो दी पारा हाँ ज़रूरी दे कम जो अकपल मोर त दगा बीमारी के नदे लिदा वाड़ी कम जो अकपल खोर त दगा बीमारी के नदे लिदा वाड़ी कम सड़ी कम अकपल खजे त दगा बीमारी के नदे लिदा वाड़ी वाहिदी वाड़ो ढेर डिटेल के ढेर केयरफुली नन मुझ खबरें अरवई ची यो पॉइंट तासो दी पारा नन ढेर ज़रूरी दे। प्रोग्राम बाकायदा आगाज़ कहो लेकिन आगा चावल टाइम सवेदे दी सूबे बलूचिस्तान और जबा रिक्वेस्ट को मा जिमल बलूच था ची हागा दी अवल अकबल जबे के आसान तरीके से दी अकबल खलगोत दी वपावी हाक चबाद इंशाल्लाह मुझ बाकायदा उर्दू के बागाज़ कहो। जी जिमल ओवर टू यू। थैंक यू खदीजा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुले चारो काम मश सीमल बलूच यगश्तां पदश मरवशात कनी होती मरागिश पाकिस्तान टाइम अंचुके शुमालम सरपदे के अम्मायदा काया हर यकशंबे तो 2 बजे 4 बज को शुमल लाइव यक सरहाल या गूँ सरहाल हमेशा मैं यक सरीन टॉपिक ये सराय भी अम्मा अर्ची के अम्मे किर्रगोराम बुआ गाएं अमाई हवाले अम्मा गपुत्रान कना मर्ची अंचुके अक्टूबर पिंक टूबर सराओ अम्मा शरा नामा तवारकना ए अवेयरनेस है पूरा माँ है पजाल बूला तो मोती जालबूला ना गुशिंग की होती 10 गट्टियाँ याला दे होती कारो 12 याला दे यगश्ता ए यक्के माँ है उतरा 5 मिनट होती सेल्फ एग्जामिना शुमा दे ए गप्पा में गपुत्रान गु वशिंग बानु किन डॉक्टर एम्मा होती ए मरागिशत साड़ी कुर्ता गुमाई ये अवेयरनेस है सरा कि ये चिया ज़रूरी हैं ये पर्चा ज़रूरी हैं पर्चा के गोरे कैंसर पाकिस्तान एक अलार्मिंग सिचुएशन है हद तक ये बड़ा गाएँ इसी तरह गप कनक सक्का ज़रूरी है इसी तरह हमरा जानक सक्का ज़रूरी है स्पेशली अम्मे जालबूल आना अमा जालबूल स्पेशली मंगशी हाई रिस्क के सराएँ कि आई ख़ानदान है तहा या आई नज़दीकी रिलेटिव ता यक कि ये मर्ज़ा चगा रवा गाएँ वती मर्ज़ा गो जंग कना गाएँ तो आई पर ज़्यादा ज़रूरी है कि आओ तरा पिचारी यक्के माँ ता खाली अम्मा होती ज़िंदगी यारा 5 मिनट दें तो ये मनी ख्याल अम्मे ज़िंदगी सरा अम्मे यक शर्रें गप्पे भी तो प्रोग्राम में बाकायदा आगाज़ अम्मा गो होती शर्रें वशिंग बानो किन डॉक्टर कना अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज 15 अक्टूबर वाइट केन सेफ्टी डे भी है उस हवाले से भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाइट केन सेफ्टी डे फॉर विजुअली इम्पेयर्ड जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनका ये दिन है उनके वाइट केन के हवाले से तो उनके हवाले से ये उनका आलमी दिन है तो हमें ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि वाइट केन सेफ्टी डे हमारे लिए कितनी अहम रखती है तो हम अपने विजुअली इम्पेयर्ड भाई बहनों के साथ हैं इस दिन क्योंकि वाइट चढ़ी उनके अमन की और आपकी ज़िंदगी के 75% आपकी ज़िंदगी आपके बीनाई पे होती है उनके लिए ये उनकी आंखों और बसारत का काम करती है तो आज हम उनके साथ भी ये दिन मना रहे हैं और जो ये पूरा अक्टूबर जिसको पिंक अक्टूबर के नाम से भी याद रख रहे हैं हम आलमी सतह पे इसको मना रहे हैं जो अवेयरनेस प्रोग्राम है मैं अपने गवर्नमेंट का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से हमें आगाही फ़राम कर रही है जिसका मैं बहुत ममनून मशकूर हूँ लेकिन पाकिस्तान में जिस अलार्मिंग सिचुएशन से ये बीमारी ये मर्ज़ परवान चढ़ रहा है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस पे बैठ के बात करें उसकी अवेयरनेस आगाही दें अगर मेरी बात कुछ लोगों तक पहुंच रही है तो ये मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि मैं कुछ लोगों के साथ इस अवेयरनेस पे उस मुहिम का हिस्सा बनूंगी ये मेरे लिए बहुत ही क्योंकि मेरी माएँ मेरी बहनें मेरी बेटियाँ भी मेरी ज़िम्मेदारी हैं उनको अवेयरनेस देना उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है पाकिस्तान में चूँकि हम एक मशरक़ी ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं उस हवाले से फिर हम एक इस्लामिक तो ये हमारे लिए थोड़ा सा हम झिझक भी महसूस करते हैं इस पे बात करते हुए इस पे हम थोड़ा सा शर्माते हैं घबराते हैं लेकिन मेरे ख़्याल में अपनी सेहत के लिए आप ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है एक डॉक्टर से रुजू करना या अपने घर वालों को बताना अगर इस किस्म की कोई डॉक्टर से बात करते हुए हम पता लगेगा कि वो किस तरह की सिचुएशंस अगर हमें मिलें तो हम उसमें हमें वी रश टू डॉक्टर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे कंसल्ट करना चाहिए तो हमारे स्टूडियो में बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट जो हर प्लेटफॉर्म पे अपनी ये आवाज़ उठाते हैं हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त ओनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर साइमा ज़हूर मौजूद हैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर साहब आपको जैसे कि आज ये हम मंथ मना रहे हैं अवेयरनेस के हवाले से तो जो सबसे पहला सवाल इस वक्त मेरे जहन में या मेरे ख़्याल में इस वक्त मेरी बेटियों के माओं के सबके जहन में वो कौन सा टाइम होता है जब आप अपनी एग्ज़ामिन करेंगी और आपको ये वो एग्ज़ामिन की क्या तरीक़ाकार है एक्चुअली
ایگزامن کے طریقہ کار، پہلے تو سب سے پہلے بہت بہت شکریہ مجھے یہاں انوائٹ کرنے کے لیے. بہت ایک اچھا اسٹیپ ہے جو کہ اب نیشنل لیول پہ ہو رہا ہے. آج سے کچھ سال پہلے کی بات کروں تو آف کورس اس وقت یہ تھا کہ ہم انڈیویجولی تھوڑا سا پارٹ پلے کر رہے تھے. سلیکٹڈ بہت سارے گیدرنگز میں یہ ڈسکشن ہوتا تھا، بالکل جو ابھی آپ نے مجھ سے بات کی کہ ایک سوشل ٹیبو سمجھا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارا کلچرل ڈفرینس اتنا زیادہ ہے، بینگ آف کورس ایک اسلامک کنٹری ہے، ایشین ممالک میں اس چیز کو نہیں ڈسکس کیا جاتا. خواتین نہیں ڈسکس کرتی، خواتین سے بھی نہیں ڈسکس کرتی، چھپایا جاتا ہے. اور وہی فیملی ممبر سے نہیں ڈسکس کرتی، ایون فزیشینس یعنی آپ کے ڈاکٹر سے بھی یہ چیز چھپائی جاتی ہے. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فیملی فزیشین ہوتا ہے، ان سے بھی یہ ڈسکلوز نہیں کی جاتی بات، جو کہ بہت بڑا المیہ ہے. اور ایک سب سے بڑا ریزن یہی ہے کینسر کے اتنے تیزی سے پھیلنے کا. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ انسیڈنس کی بات کروں گی سب سے پہلے کہ انسیڈنس کتنا ہے. ویسے تو پوری دنیا میں کینسر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کریں، لیکن اگر ہم ایسٹرن یعنی ہم اپنے ایشین کنٹریز کی بات کریں تو اس وقت سب سے زیادہ ہائیسٹ انسیڈنس پاکستان میں ہے انفارچونیٹلی. تو جو کہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے، ہم سب کے لیے بالکل ایک تھریٹ ہے. اور آئی تھنک اگر ہم اس چیز کو، اس ڈر کو اپنے در سے نکال لیں، یہ جو ایک سوشل ٹیبو سمجھا جا رہا ہے، ایک جو کلچرل ڈفرینس آ گیا ہے، اس چیز کو دل سے نکال دیں تو کہیں نہ کہیں بریسٹ کینسر ان چند کینسرز میں سے ایک ہے جو بہت اچھے سے علاج کے قابل ہو سکتا ہے اور کیور ہو سکتا ہے اگر وہ ارلی سٹیجز میں ڈائگنوز ہو. بیسیکلی اویئرنیس کا مقصد کیا ہے؟ اویئرنیس کا مقصد یہی ہے، یہ گلوبلی پوری دنیا میں یہ جو ہے اس مہینوں کو اویئرنیس کے مہینے کے نام سے مخاطب کیا گیا. آپ نے بتایا پنکٹوبر بھی ہے اور اس کو ہم ہرٹوبر بھی کہہ رہے ہیں، اس کو اکتوبر کے حوالے سے بھی کہتے ہیں. تو وہ بیسیکلی یہ منایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ یہ کیمپین رن ہو رہی ہے پوری دنیا میں تاکہ لوگوں کو جو ہے اسکریننگ کے حوالے سے پروموٹ کیا جائے، ارلی ڈائگنوزس کے حوالے سے کیا جائے اور بریسٹ کینسر کے حوالے سے اویئرنیس دی جائے کہ بریسٹ کینسر قابل علاج ہے اگر ٹائملی اس کو ڈائگنوز کیا جائے گا اور ٹائملی اس کو کیور کیا جائے گا. جان لیوا بیماری ہے اور آپ کسی بھی ایک سوسائٹی اور اس پریشر میں آپ اپنی جان اور اپنی صحت کو جب آپ رسک پہ لے کے، یہ بہت ہی غلط بات ہے. سب سے پہلے تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ بیسیکلی بریسٹ کینسر ہے کیا؟ اوکے، بریسٹ کینسر دیکھیں، اول تو سب سے پہلے کینسر کیا ہے. کینسر کے لیے بھی بہت سارے میتھس ہیں. ایک تو خیر کینسر کا نام سن کے آپ کو پہلا جو دماغ میں چیز آتی ہے وہ آتی ہے خدا نخواستہ ڈیتھ. بالکل سب سے پہلے آخری حد ہے یہی ہے کہ کینسر کا نام سن کے لوگ ویسے ہی بہت گھبرا جاتے ہیں، لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو ایک آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ایک میسج ضرور کہنا چاہوں گی کہ کینسر قابل علاج ہے اگر اس کو ہم ٹائملی ڈائگنوز کریں گے. ہر قسم کا کینسر، میں صرف بریسٹ کینسر کی بات نہیں کر رہی، اوور آل بات کر رہی ہوں کہ کینسر نام سے مت ڈریں، گھبرائیں نہیں. ارلی تشخیص، ارلی علاج کیور کی طرف لے جا سکتا ہے اور ایک خاتون، ایک مرد ایک اچھی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں اس علاج کے بعد. اب کینسر ہے کیا؟ بیسیکلی یہ کوئی بیکٹیریا نہیں ہے، وائرس نہیں ہے. کینسر ہمارے باڈی کے اندر کے ہی سیلز ہیں جو اب نارملی گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ جسم کے کسی حصے میں بھی گرو کر سکتے ہیں. اب نارمل گروتھ اگر بریسٹ میں ہو رہی ہے تو وہ ایک گٹھلی کی شکل اختیار کرتا ہے اور وہ کینسر کہلاتا ہے بریسٹ کینسر اس حوالے سے. اور یہ ضروری نہیں کہ کینسر صرف بریسٹ میں ہی ہو، وہ گٹھلی جو محسوس ہو رہی ہے وہ آپ کے بغل میں بھی ہو سکتی ہے. تو ایک یہ چیز بھی ہے کہ آپ کو اس طرح کی علامت مل سکتی ہے. تو یہ بریسٹ کینسر ہے جو کہ سیلز کی ابنارمل گروتھ ہے، کوئی وائرس بیکٹیریا نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جو لگنے والی ہے. ایک مت کچھ لوگوں میں یہ بھی ہے ہمارے یہاں کہ یہ بیماری شاید دوسرے کو لگ جائے گی یا ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے کہیں کنٹیجیس نہ ہو. تو ایسا نہیں ہے، یہ لگنے والی بیماری نہیں ہے، ہمارے باڈی کے ابنارمل سیلز ہیں جو کہ گرو کرتے ہیں اور کینسر کی شکل مطلب انڈیویجولی کام. ڈاکٹر صاحبہ کی بات کے ساتھ آئی تھنک ایک پوائنٹ ہم اور ایڈ کر سکتے ہیں. لگنے والی بیماری بے شک نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ، لیکن اگر فیملی میں یہ ہسٹری ہو تو پھر اس فیمیل کو تھوڑا سا الرٹ پہ رہنا چاہیے کہ مجھے ایگزامن کرنا ہے کیونکہ میری فیملی میں یہ ہسٹری چلی آ رہی ہے. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. یہ بھی ایک میں تو بیسیکلی میں چاہ رہی ہوں کہ ہم متس اور مسکنسیپشن پہ بات زیادہ کریں کیونکہ ہماری عوام جو ہم پاکستانی، ہماری خواتین اسپیشلی ہیں، وہ مسکنسیپشنس پہ زیادہ چلتی ہیں، متس پہ زیادہ چلتی ہیں. تو اسی حوالے سے ہم بات بھی یہی کریں گے کہ یہ
ایک تو خیر ہم سب رسک پہ ہیں بالکل, ایوری وومن از ایٹ رسک, ہم سب رسک پہ ہیں, لیکن جب رسک ہائی کہاں ہو جاتا ہے, جب فیملی ہسٹری پازیٹیو ہوتی ہے, اس میں آپ کو زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, اس میں آپ کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, زیادہ جلدی اسکریننگ کرنے کی ضرورت ہے, سیلف ایگزامینیشن جو ابھی ہم ڈسکس بھی کریں گے. لیکن یہ کہ رسک ہر ایک کے لیے ہے, لیکن بالکل جن کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے ان کو ہوگا. مت یہ ہے اس میں کہ جس کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے صرف اسے ہی کینسر ہو سکتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. اسی لیے میں نے پہلی بات شروع کی کہ ہم سب رسک پہ ہیں, اسی لیے ہم سب کو اپنے آپ پہ توجہ دینے کی بالکل ضرورت ہے. صحیح. اور بیسیکلی جو بریسٹ کینسر ہے وہ کس ایج کے بعد خواتین میں زیادہ تر آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا پاسبلٹی ہے؟ کیا ٹین ایج سے ہی بچیوں کو محتاط رہنا چاہیے, یا پھر شادی کے بعد, یا کون سے اسپیسیفک فیز آف لائف ہے خواتین کے لیے؟ اچھا دیکھیں, آج سے چند سالوں پرانی بات کروں, لائک 6-8 سال پرانی بات, تو ایک ہمارے دماغ میں یہی ہوتا تھا کہ کینسر لیٹ سٹیج میں ہی ہوتا ہے, یعنی جیسے ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے ایج, یعنی جیسے جیسے ایج بڑھے گی ویسے ہی رسک بڑھتا رہے گا. لیکن انفارچونیٹلی فرام لاسٹ 5 to 6 ایئرس جو میں اپنی پریکٹس میں نوٹ کر رہی ہوں, اس میں یہ ہے کہ ایج, اب وہ ایج بریکٹ ختم ہو گیا ہے. ارلی ایجز میں ہمیں ملنے ہیں, نارملی یہ ہوتا ہے کہ 20s میں ہمیں بریسٹ کینسر ملنا شروع ہو جاتے ہیں, اتنی ینگ ایجز میں ملنا شروع ہو گئے. ادروائز میں نے بتایا نا, ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ 40-45 کے بعد جا کے آپ کو ہوتا تھا, اور اسی لیے میں نے سوال کیا کیونکہ میں خود اس کیوریس تھی اس چیز کو جاننے کے لیے کہ ہمارے جو ہے وہ کیا ہے. بالکل اسی یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسکریننگ کو اتنا پروموٹ کیوں کیا جا رہا ہے اب بہت زیادہ تیزی سے. یہ پوری دنیا میں تو ہے ہی ہے, اب ہمارے ملک میں بھی اس چیز پہ بہت کام ہو رہا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ارلی ایجز میں بھی پتہ چل رہا ہے ہمیں, اور اسی لیے اسکریننگ بھی جو شروع ہوتی ہے, جب ہم بات کریں گے تو وہ بھی 20s میں شروع ہو جاتی ہے آپ کی. اور کیا مطلب گھر میں تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں سیلف ایگزامینیشن کر سکتے ہیں, یا بس آپ کو ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے وہی آپ کو بتائیں گے؟ نہیں, اسکریننگ میں دیکھیں, میں آپ کو 3 طریقے کار ہوتے ہیں اسکریننگ کے. پہلے تو اسکریننگ کی ایج کیا ہے, آپ 20s میں جیسے ہی آتے ہیں تو آپ کو اسکریننگ شروع کرنی ہے. اب اسکریننگ میں 3 طریقے کار ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سیلف ایگزامینیشن, یعنی اپنے آپ کا خود معائنہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ ہر خاتون اپنا معائنہ اپنے گھر میں بہت آرام سے کر سکتی ہے. ہمارے یہاں بہت سارے ہم ریزنز بنا دیتے ہیں, بہانے بنا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم اپنی ذات سے کافی کیئرلیس ہوتے ہیں, ہم اپنے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے. سب سے افسوس کی بات تو یہ ایگزیکٹلی, بالکل یہی بات ہے. تو بس یہی ہمیں ٹوٹل پورے مہینے میں 5 سے 10 منٹ نکالنے. آئی تھنک ہم خواتین ماشاءاللہ ملٹی ٹاسکنگ ہیں, ہم ہر چیز کر لیتے ہیں الحمدللہ, گھر بھی چلاتے ہیں, باہر بھی دیکھتے ہیں. ایک عورت کو کتنا مضبوط اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, لیکن ہم اپنی ذات سے کیئرلیس ہیں, ہم وہ 10 منٹ اور وہ 5 منٹ نہیں نکالتے. تو سیلف ایگزامینیشن یعنی اپنا خود کا معائنہ کرنا, اپنے بغل کا, اپنے بریسٹ کا معائنہ کرنا, ٹوٹل 5 سے 10 منٹ کا کام ہے. انیشیلی آپ کو 10 منٹ لگیں گے, شاید اس کے بعد جب آپ آگے کریں گے تو وہ آپ کو 5 منٹ تک لے کر آ جائے گا. اس میں یہ ہے کہ ایوری منتھ کرنا ہے, ہر مہینے سیلف ایگزامینیشن کرنا ہے. اپنا کوئی ایک دن ڈیسائیڈ کریں گے اور آپ جو ہے اس میں سیلف ایگزامینیشن کریں. 5-7 منٹ کا طریقہ ہے. اس وقت تو سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ اس کی اویئرنیس ہو گئی ہے کہ سیلف ایگزامینیشن کے طریقے بھی پتہ چل گئے ہیں. بہت بیسک طریقہ ہے, مہینے میں ایک دن 5 منٹ یہ کریں. سال میں ایک دفعہ آپ اپنے کسی بھی جو بھی ایکسپیرینس کنسلٹنٹ ہے, بریسٹ سرجنز ہیں, ان کے پاس جا کے اپنا معائنہ کرائیں. کیونکہ وہ کیوں کرانا ہے, وہ اس لیے کرانا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ نہیں پک اپ کر پا رہے, آپ نہیں, تو وہ ایگزامن کر کے تسلی کر. اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے احتیاط کرنے. اور آئی تھنک ڈاکٹر صاحبہ, ہم خود جو ایگزامن کرتے ہیں یا خود جو کبھی گھر میں سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں, اس کے کمپیریزن میں جب ڈاکٹر ایک دفعہ بات بتا دیتا نا, ہم زیادہ سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے. تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے. تو جو چیز آپ سے ایک لے مین سے چھٹ گئی, وہ ایک کلینیشین, ایک سرجن یا ایک فزیشین آپ کا وہ ڈائگنوز کر سکتا ہے. تھرڈلی آتا ہے آپ کا میموگرام. میموگرام بیسیکلی 40 سال کی عمر میں سٹارٹ ہوتا ہے. 40 سے پہلے یہ کہ اگر 40 سے پہلے آپ کلینیکل اور سیلف ایگزامینیشن کریں, لیکن 40 کے بعد ضروری ہے ہماری سب خواتین کے لیے, اور اس وقت جو پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری خواتین موجود بھی ہیں, اپنے گھر میں سیلف ایگزامینیشن, کلینیکل ایگزامینیشن کو پروموٹ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ہمارے آس پاس وہ خواتین جو 40 کی عمر کی ہیں یا 40 سے زیادہ کی عمر کی ہیں, ان کا ہر سال میموگرام کرانا بہت ضروری ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر سیلف ایگزامینیشن یا کلینیکل ایگزامینیشن سے کوئی چیز مس ہو گئی تو وہ آپ کے میموگرام میں بہت چھوٹی سی ابنارملٹی کلیئر ہو جاتی ہے اور پک اپ ہو جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی ایک طریقہ کار ہے میموگرام سے. اور یہ جو سیلف ایگزامن سے متھ سے مجھے ایکچولی یہ بات یاد آ رہی ہے کہ جیسے متھس ہیں, آپ
40 کا کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر کسی اپنے بڑے سے ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ یہ بات ہے تو آپ دودھ پلا رہے ہو, آپ بریسٹ فیڈ پہ ہو تو وہ دودھ جم گیا ہے, اس طرح کی بھی متس ہوتی ہیں. اور موسٹلی میں نے آبزرو کیا ہے کہ یہ بریسٹ فیڈ جو پہ ہے خواتین اور یہ ایج گروپ بھی وہی ہے, تو زیادہ اسی طرف وہ بات کو لے جا کے اس کو خاموش کرا دیتے ہیں. تو یہ بھی متس ہیں. بالکل ہیں متس ہیں. اچھا میموگرام کی مت بھی یہ بھی ہے کہ اس میں شعاعیں ہوتی ہیں, جو کہ میرے سرکل میں بہت سارے لوگوں نے کہ اس سے کینسر ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا مت ہے, اور یہی دیکھیے اتنا اچھا پلیٹ فارم ملا ہے ہم یہ چیزیں بھی کلیئر کریں کہ میموگرام سے کینسر نہیں ہوتا, اس میں ایسی کوئی شعاعیں نہیں ہے جس سے خدا نہ خواستہ کینسر ڈیولپ ہو سکے. وہ ایکس رے ہے جو آپ کو کلیئر نظر آئے گا جس میں کہ کیا کچھ اندر ہے. میموگرام کے علاوہ بھی اگر ہم بایوپسی پہ چلے جاتے ہیں, وہ تو میں نے خود سنی ہے کہ نو آپ نے چھیڑ دیا تو اس لیے کینسر ہوا. بالکل دیکھیے ابھی تو ہم یہاں اسکریننگ کی بات کر رہی تھی تو یہ 3 تھے. اب ہم اگر خدا نہ خواستہ کسی کو میموگرام میں, الٹرا ساؤنڈ میں, MRI میں کوئی گٹھلی محسوس ہو گئی اور ہاں وہ اس طرح کی ہوئی کہ ہمیں لگ رہی ہے کہ وہ کینسرس ہے, تو یہ ہمارا جو سمجھے 4th اسٹیپ ہے, یہ آیا ہمارا بایوپسی. بایوپسی میں سب سے بڑا مت یہ ہے کہ چھری لگی تو بس وہ بالکل ایک میٹل کے لگنے سے کینسر بہت تیزی سے پھیلتا ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ بغیر بایوپسی کے کوئی ٹریٹمنٹ پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ٹریٹمنٹ ہے ورلڈ وائڈ. آپ کا رینونک علاج ہے جو انٹروڈیوس ہوا ہے, تو وہ ایسے ہی تو نہیں ہوگا. ظاہر ہے اس چیز کے پیچھے ایک ریسرچ ہوتے ہیں, پھر جا کے وہ آپ کا ٹریٹمنٹ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے. دنیا بھر کے ڈاکٹرز کر رہے ہیں, دنیا بھر کے لوگوں کو شفا ملی ہے, ریکور کیا ہے لوگوں نے. اچھا وہ لوگ جن کو, وہ خواتین جن کو ہو چکا ہو بریسٹ کینسر, وہ لوگ ریکور کر چکی ہیں, تو اب وہ ان کی ڈیلی لائف میں وہ کتنا جلد و جلد, کیا ہر مہینے میں معائنہ کروائیں گے, واپس آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ کیا سین ہے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریکوری کیسے بریسٹ کینسر کے حوالے سے ہی بتاؤں کہ کتنا اچھا اس کا کیور ریٹ. بریسٹ کینسر ان چند کینسرز میں سے ایک ہے جس کا کیور ریٹ یعنی صحیح ہونے کا تناسب بہت زیادہ ہے. جب یہ اسکریننگ اور یہ اویئرنیس سیشن ہو رہے ہیں کہ اگر ہم اسٹیج 1 میں اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں تو اس کا کیور ریٹ 100% ہے. جو کہ ہم کہتے ہیں کہ کینسر ہو گیا اور کچھ بچا نہیں, ایسا نہیں ہے. اسٹیج 1 میں, اسٹیج 2 میں, یعنی جتنی ارلی تشخیص ہوئی اتنا اچھا ٹریٹمنٹ ہوا, کیور پاسبل ہو گیا. ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد جو آپ کا سوال تھا کہ کتنے عرصے میں, پھر یہ ہے کہ ڈیپینڈ, ہم سال میں ایک دفعہ پھر میموگرام کراتے ہیں جیسے ہم اسکریننگ میں پہلے کر رہے تھے. اگر پیشنٹ کیور ہو جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے, وہ اپنی نارمل ایک ہیلدی زندگی گزار سکتے ہیں. سال میں ایک دفعہ جیسے ہم اسکریننگ میں میموگرام کراتے ہیں ویسے ہی ہم سال میں ایک دفعہ اس کا ایویلویشن کے لیے جو ٹریٹڈ کیس ہے, جو صحیح ہو چکی ہیں, ان کا ایک سال میں ایک دفعہ میموگرام کرایا جاتا ہے. اس سے زیادہ کوئی اتنا ہیڈ ایک نہیں ہے, کوئی ہیکٹک شیڈیول نہیں ہے کہ ہمیں ملٹیپل اسکینس کرانے یا ہم ملٹیپل وزٹ. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 3 مہینے میں ایک وزٹ کر لیں تاکہ ہم ایک کلینکل ایگزامینیشن کر کے دیکھ لیں کوئی ایشو تو نہیں. کیونکہ اکثر ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایک خواتین میں یہ بھی ہے کہ علاج ہو گیا تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب بس کچھ نہیں کرنا, تو وہ یہ بھی نہیں ہے. ان کو تھوڑا سا ہمیں بھی ایگزامن کرنا ہوتا ہے, ہم بھی چیک کر لیتے ہیں, اور سال میں ایک دفعہ میموگرام ہوتا ہے. صحیح. اچھا میم دیکھیں ایکچولی ورنہ ٹرم اگر دیکھا جائے تو کینسر پین لیس ہوتا ہے, بٹ بریسٹ کینسر میں اچھی بات کہہ دیں یوں کہ مطلب وہ سمٹمز دیتا ہے, وہ کلیئرلی آپ کو شو کرتا ہے کہ لمپ ہے یا پھر کوئی اور اس طرح کی چیز گٹھلی وغیرہ جو بن رہی ہے, تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے. جو کچھ کیسز ہم دیکھتے ہیں اپنے پاس ہاسپٹل میں جو آتے ہیں تو اس میں سے 5 to 4% وہ بھی ہوتے ہیں جو وہ اس سینس میں آ رہے ہوتے ہیں کہ بریسٹ پہ کوئی زخم سا بن گیا ہے, کوئی ایچنگ ٹائپ کی ہو رہی ہے, کوئی دانہ ٹائپ کا بن گیا ہے, آئدر وہ اراؤنڈ دا نپل ہو, آئدر وہ ڈائریکٹ بریسٹ کے اوپر بنی ہوئی ہو. تو وہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہم لوگ کلاسیفائی نہیں کر پاتے, ہم لوگ کو یوزلی لگتا ہے صرف لمپ ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا اگر آپ الگ الگ ٹائپس کر کے بتا دیں. ہم سائن اینڈ سمٹمس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں سائن اینڈ سمٹمس میں یہ ہے کہ ایک تو ہر لمپ کینسر نہیں ہے. بالکل سب سے بڑا مت یہ ہے کہ اگر لمپ آ گیا تو ایک کوہرام سا مچ جاتا ہے گھر میں اور کہا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کینسر ہے. تو ہر گٹھلی کینسر نہیں ہے, لیکن ہر گٹھلی کا علاج کروانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ گٹھلی کے علاوہ دیکھیں اللہ نے ایک چیز ہمیں جیسے بنایا ہے, اگر اس میں کوئی بھی بدلاؤ آ رہا ہے, کسی قسم کا بھی چینج آ رہا ہے, تو اس کا علاج کرانا ضروری ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی جسم میں ابنارملٹی یا کوئی بھی ایسی چیز
جو آپ کی نیچرل چیز سے ہٹ کر ہے, نارمل سے ہٹ کر ہے, اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں یہ بدلاؤ ہے, تو اس کا معائنہ ضرور کرائیں. بالکل, مقصد یہی ہے کہ معائنہ کرائیں گے, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے ڈائگنوزز کیا ہے, پھر اس کے حساب سے علاج ہو جائے گا. ہر گٹھلی کینسر تو نہیں ہوتی, لیکن کچھ گٹھلیاں ایسی ہیں کہ اگر اس کا وقت پہ علاج نہ کیا جائے تو وہ کینسر بن سکتی ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کو بھی, چھوٹی سی تکلیف کو, چھوٹی سی بیماری کو اگنور نہ کریں. بالکل بہت اچھی بات کی کہ چھوٹی سی بات, کسی بھی چھوٹی سی بات کو اگنور نہ کریں. جڏहिं नाज़रीन पंहिंजी सिहत ते अचे थो त सिहत जे मामले में थोरी सी लापरवाही जेका आहे उहा न ॾिसणु घुरिजे. ऐं स्क्रीन ते नंबर आहे, उन हवाले सां तव्हां ॾिसो ऐं तव्हां कॉल कयो. अगरि तव्हांखे कंहिं क़िस्म जी क्यूरी आहे, को सुवाल आहे, कुझु पुछिणो आहे त तव्हां उहो पुछी था सघो. असां ॾाढो हिकिड़ो इंफॉर्मेटिव ज़बरदस्त प्रोग्राम आहे, ॾाढो ज़बरदस्त टॉपिक आहे, सो इन ते ॻाल्हि ॿोल्हि हले पई. पर हिन वक़्तु थियो आहे त थोरो मौसीक़ी ॿुधिजे, सो हलूं था. ऐं ॾाढो हिकिड़ो ख़ूबसूरत दुआ मेमण जो कलाम आहे, उहो गानो ॿुधी अचूं था ऐं वरी हिन टॉपिक ते वराए खां ॻाल्हि ॿोल्हि जारी रखंदासीं.
ज़बरदस्त कलाम, ख़ूबसूरत कलाम इंजॉय कयोसीं असां बि, उमेद आहे तव्हां बि इंजॉय कयो हूंदो। ॾाढी बहितरीन गुफ्तगू जारी आहे, कचहरी जारी आहे ऐं टॉपिक आहे त अवेयरनेस ब्रेस्ट कैंसर, छातीअ जो कैंसर, हिकिड़ो अहिड़ो टॉपिक जेको मां सम्झां थी त अलार्मिंग सिचुएशन आहे असांजे सोसाइटीअ में अॼुकल्ह। ऐं हर नियाणीअ जो जे हवाले सां उनखे कहिड़े क़िस्म जूं प्रिकॉशन्स करणु घुरिजनि, कीअं मोहतात रहणु घुरिजे ऐं छा उनजो प्रोसीजर आहे, इन ई हवाले सां ॻाल्हि ॿोल जारी आहे। डॉक्टर साहिबा असां सां गॾु मौजूद आहे। डॉक्टर साहिबा, आप बहुत देख रही हैं, पेशेंट्स देखती होंगी, आपको पता होगा कि जो है लोगों के किस किस तरीके के मसाइल हैं। वो ख़वातीन जो इस वक्त उन्होंने उनके बच्चे हुए हैं और वो ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं, अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, क्या उनको भी इम्कान है कि उनको हो सकते हैं, और अगर है उनको कुछ इस तरह फील हो रही है गुटली गुटली, तो अब वो क्या करें? क्या ब्रेस्ट फीड को रोक दें या मतलब क्या करना चाहिए इस चीज़ का? देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग वाली ख़वातीन को भी हो सकता है, लेकिन ये है कि रिस्क जो है, अब अगर मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करूँ, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग की बात की आपने, तो कहीं ना कहीं जो वो ख़वातीन जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं बच्चों को, वो उनमें रिस्क कम है एज़ कम्पेयर टू वो ख़वातीन जो ब्रेस्ट फीडिंग को नहीं करा रही हैं, जो फार्मूला मिल्क्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बच्चे के लिए तो है ही उसके लिए अच्छा और सेफ़, और कहीं ना कहीं बेनिफिट भी देता है, लेकिन वो ख़वातीन जो फीड करा रही हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं माँ के लिए भी ये बहुत प्रिवेंशन है। ये ब्रेस्ट कैंसर को रोकने के लिए जो है, अगर एक हम कहें कि कॉज है, एक प्रिवेंटिव फैक्टर है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग है। अल्लाह ताला ने नेचुरल बनाया है कि वो सिर्फ ना सिर्फ बच्चा बल्कि माँ भी आपसे महफूज होती है। अच्छा, रिस्क फैक्टर हम और भी डिस्कस कर लेते हैं डॉक्टर साहब। जब ये टॉपिक चल ही रहा है तो हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं कि हमने एज डिस्कस कर लिया, हमने जेंडर भी डिस्कस कर लिया, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ब्रेस्ट फीड मदर्स जो होती हैं वो सेफ साइड पे हैं रेदर देन जो नहीं करवा रही हैं। इसके अलावा और कौन कौन रिस्क पे हो सकता है? अच्छा, देखिए, इसको हम डिवाइड करते हैं दो में। एक होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल। जो नॉन मॉडिफाइबल है, इसका मतलब ये है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसकी रोकथाम इतनी कर नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली, जैसे खातून का खुद होना, बीइंग अ फीमेल, एक रिस्क है। फिर जैसे एज बढ़ती रहेगी वैसे रिस्क हो जाएगा, ये भी एक ऑफ कोर्स एक नेचुरल एलिमेंट है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि सिर्फ ख़वातीन में नहीं, मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। उसके चांसेस, उसका रिस्क बहुत कम है, परसेंटेज सिर्फ 1 से 2% है, लेकिन मर्दों में भी ये चीज़, क्योंकि ये भी एक मिथ है कि ब्रेस्ट कैंसर है तो सिर्फ ख़वातीन को होगा, ऐसा नहीं है, मेल में भी होता है। मैं चाह रही थी कि ये पॉइंट आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि लोगों में नहीं है इस चीज़ की अवेयरनेस, वो मर्दों में ये चीज़ नहीं सोचते कि हो सकता है, और वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। बल्कि अगर किसी मर्द को हुआ तो फिर उनकी फैमिली ज़्यादा रिस्क पे आ जाती है ब्रेस्ट कैंसर के होने के एज़ कम्पेयर टू ख़वातीन के। ठीक है, एक तो ये हो गया कि ख़वातीन का खुद का होना है, एज है। फिर ये कि अगर अर्ली मिनाकी है, मीनोपॉज जिनको ख़वातीन यानी ओल्ड एज में हो गया, उनमें ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मॉडिफाइबल की बात करेंगे, यानी मॉडिफाइबल का मतलब ये कि हम अगर उन चीज़ों पे रोकथाम करें तो कहीं ना कहीं हम ब्रेस्ट कैंसर के उसको कम कर सकते हैं, रिस्क को। उसमें क्या आता है, सबसे पहले हमारी डाइट है। बिल्कुल, हमारी ग़िज़ा जैसे पहले ज़माने में था, पहले थे लोग बड़ी अच्छा खाना खाते थे, नेचुरल डाइट, नेचुरल थी, ऑर्गेनिक थी, सब्जियों का, दालों का इस्तेमाल ज़्यादा था। हम सबके घरों में यही हो रहा है कि अब क्या है, अब हम लोग फास्ट फूड पे ज़्यादा आ गए हैं, चिकनाई वाले खाने हैं, मिर्च मसाले हैं, दालें और सब्जियां हमारे बच्चे बहुत अवॉइड करते हैं, नहीं खाना चाहते, ना के बराबर है। फिर उसकी वजह से क्या होता है, इससे जब आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आ जाते ही सेकंड आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी। ज़्यादा आप इतना हैवी खाना खाएंगे तो आप फिजिकली इनएक्टिव होंगे, सुस्त हो जाएंगे, आप ज़्यादा एक्सरसाइज, इवन आप हमारे कल्चर में भी देखें कि हमारे यहाँ ज़्यादा वॉक को नहीं तरजीह दी जाती, हम एक्सरसाइज नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर के होने का। फिजिकल इनएक्टिविटी वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर वो सेल्स की नॉर्मल ग्रोथ को शुरू करता है। अच्छा, आपने अच्छा खाना नहीं खाया, हैवी डाइट लिया, अनहेल्दी फूड लिया, फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी सही नहीं थी, उससे क्या हुआ, ओबेसिटी हुई, मोटापा आ गया। तो मोटापा भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कैंसर के होने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं कि हम अच्छी ग़िज़ा खाएंगे तो हम कैंसर से बचेंगे, हम फिजिकली एक्टिव होंगे, हमें मोटापा नहीं होगा, तो ये कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को कम कर देगा। फिर आता है आपका कि वो ख़वातीन जिनकी शादियाँ देर से होती हैं या जो बच्चों की प्लान देर से करती हैं, यानी ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि बच्चे की पैदाइश कोशिश करें कि जल्दी हो, शादी जल्दी अगर हुई है तो उसमें इतना लंबा, क्योंकि आजकल की हमारी मॉडर्न ख़वातीन थोड़ा सा वक्फा दे देती हैं, टाइम लगा देती हैं, वर्किंग वुमेन है, लेकिन बच्चे का जल्दी होना भी
ایک ہمارے لیے پروٹیکشن ہے, سیفٹی ہے, ارلی برتھ ہونا ایک پروٹیکشن ہے. اس کے علاوہ وہ خواتین جو مینوپاز ہو چکا ہے اور اس کے بعد وہ ہارمونل ریپلیسمنٹ تھراپی لے رہی ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں دیکھیں یہ سارا کھیل ہے ہارمونس کا ہماری باڈی کے اندر. تو ہارمونس جب زیادہ ہوتے ہیں, اس کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے, تو بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو جو وہ لوگ جو خواتین ہارمونل تھراپی لے رہی ہیں ان کی وجہ سے بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ رسک بڑھتا ہے. پھر وہ خواتین جو اورل کانٹرسیپٹیو پلز یوز کرتی ہیں کہ وقفے کے لیے جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں, وہ بھی اس میں بھی کیا ہوتا ہے, اس میں بھی ہارمون ہوتا ہے, تو وہ بھی کہیں نہ کہیں رسک کو بڑھا دیتا ہے بریسٹ کینسر کے. ان شارٹ ڈاکٹر صاحبہ, جب بھی آپ نیچرل سے ہٹیں گے, ڈیویٹ کریں گے, چاہے وہ ہارمونس کے سینس میں ہو, چاہے وہ کھانے پینے کے سینس میں ہو, چاہے وہ باڈی موومنٹ کے سینس میں ہو, تو ہر بار وہ سیل جو ہے نا ایب نارملی ڈیولپ ہونے قدرت کا نظام ہے, اور جب آپ اس ہم نے مداخلت کریں گے تو ڈاکٹر صاحبہ کل ہی میری امی کال کر رہی تھی, وہ بیچ میں جو اویئرنیس میسج آتا ہے اس کے لیے اماں کہ یہ کیا اب اتنا زیادہ ہو گیا, نہ بھی ہو بندے کو سن کے بندہ فیل کرنے لگتا ہے, اور وہ چیزیں میرے خیال میں یہ بڑا اچھے سے آپ نے سمجھا دیا. میں آگے جا کے اپنے کتنے آسان الفاظوں میں بالکل کہ کیا فیکٹرز ہیں, بیکاز ہماری ڈائٹ, بیکاز ہماری نان موومنٹ ایکٹیویٹیز, بیکاز آف اوبیسٹی, اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اب ان ہیں ہماری اسپیشلی خواتین کی زندگی میں. اور پتہ ہے زمن اکثر ہوتا کیا ہے کہ جب ایک لڑکی شادی کر لیتی ہے نا اور بچے بھی جلدی ہو گئے, ٹھیک ہے, اس کے بعد نا عورت اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دیتی ہے. ایسا ہی ہے. آپ اپنی فیملی کا خیال کریں, بالکل ضروری ہے, آپ اپنے شوہر کا خیال کریں اتنا ہی ضروری ہے, آپ اپنے سسرال کا خیال کریں وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے, لیکن ان سب سے پہلے اپنے لیے وہ جیسے آپ کہتی ہیں مہینے میں 15 منٹ نکالنا تو مشکل نہیں ہو سکتا نا, ایگزامن کرنے میں کتنا سا ٹائم لگتا ہے. اس کی ایک بہت اچھی, اگر ہم اب بینگ اے فیمیل اگر سوچیں, میں نے کہا نا ہم ہر فن مولا ہیں, ہم اپنے آپ کو ملٹی ٹاسکنگ کر دیتے ہیں, اللہ نے ہمیں اتنی اسٹرینتھ دی ہے, اتنی طاقت دی ہے کہ ایک وقت میں ہم ملٹیپل ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم جاب بھی کرتے ہیں, ہم بچے بھی دیکھتے ہیں, ہم سسرال بھی دیکھتے ہیں, ہم میکا بھی دیکھتے ہیں, کھانا بھی خود بناتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے ہم اپنے لیے ٹائم نہیں نکالتے, ہم اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے بہانے بھی ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا کچھ کرنے کا. تو ہم جب تک اگر یہ ہماری ایک خاتون, ہمارے اسپیشلی ہمارے پاکستان کی خواتین یہ سوچ لیں کہ جب تک ہم ٹھیک ہیں تبھی سب معاملات ٹھیک ہیں. جہاں ہم اگر آپ سوچیں ہم میں سے کوئی ایک بیمار پڑتا ہے تو پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جان ہے تو جہان, جان ہے تو جہان ہے. تو پہلے اپنی ذات سے شروع کریں, پھر آئی تھنک جب آپ صحیح ہوں گی, آپ ہیلدی ہوں گی, تو آپ اچھے سے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی دیکھ سکتی ہیں, اور اتنی ہمت سے آپ دوسروں کا خیال بھی کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں, میں ٹھیک نہیں ہوں, تو آئی تھنک پورا, اور صرف ایک سفرر نہیں ہے, صرف اگر خدا نہ خواستہ میں بیمار ہوتی ہوں تو میں سفرر نہیں ہوں, میرے ارد گرد جتنے لوگ ہیں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. ورڈ ہی ایسا ہے نا کہ پوری فیملی ایک دم سے نا ڈسٹرب ہو جاتی ہے. میں بالکل اسی ٹاپک پہ آ رہی تھی کہ ہمیرا بالکل آنکھوں دیکھا یہ واقعہ ہے کہ جو ہے ہمارے بھی ریلیٹیوز میں ہوا. تو بات یہ ہے کہ صرف ایک وہ پیشنٹ نہیں ہوتا جو اس ٹراما سے گزر رہا ہوتا ہے, جس کو بریسٹ کینسر, پوری فیملی اس ٹراما سے گزرتی ہے. اگر اس کے بچے ہیں اس عورت کے تو وہ اس کے لیے کنسرن ہے, اگر ہسبینڈ ہیں تو ان کا رویہ کیا ہے, اور اکثر جو ہوتے ہیں وہ نگلیکٹ کرتے ہیں. تو ایسی لوگوں کو تو مورل سپورٹ اور زیادہ چاہیے ہوتی ہے. اگر ہسبینڈ ہیں, ان کے اسپاؤسز ہیں, تو ان کی تو رسپانسبلٹی ڈبل ہو جاتی ہے کہ آپ ان کو یہ احساس دلائیں کہ اٹس اوکے, ہم ہیں آپ کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ پوری فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے. اور جب بھی کسی فیملی ہم میں پاکستانی عورتیں وہ ہے نا کہ ہمیں صرف ایک دفعہ سپورٹ مل جائے نا فیملی سے, تو ہم دوبارہ اس سے زیادہ اسٹرانگلی اس چیز کو نا فیس کرتے ہیں. کہ میں نے کہا ایک نیچرلی اللہ نے تو ہمیں پاور دی ہے, لیکن اگر ہمارے آس پاس کے لوگ ہمیں تھوڑا سا ایک مورل سپورٹ دیں گے تو عورت تو دنیا فتح کر سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا بریسٹ کینسر کیا ہے, پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ پریویلنس پاکستان میں کتنی ہے, رسک فیکٹرز کیا ہیں, پھر اب سب سے مین چیز جو ہم لوگ یوزلی تھوڑا سا ڈسکس کر بھی رہتے, بٹ ایک باقاعدہ اگر آپ اس کو سیریز وائز بتا دیں ہمیں کہ مین علامات, سائن اینڈ سمٹمز جو نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہ علامات جو پیشنٹ خود دیکھے گا, وہ علامات جو ڈاکٹر اس کو بتائے گا. پہلے وہ جو پیشنٹ دیکھ رہا ہے اپنے آپ. ٹھیک ہے, دیکھیے پیشنٹ بھی دیکھے یا ڈاکٹر بھی دیکھے, علامات تو سب سملر ہی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے تو آپ نے اپنا, جب آپ سیلف ایگزامینیشن جسے ہم کہتے ہیں, اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ خود کا معائنہ کیسے کر رہے ہیں, کہ پہلے آپ دیکھیں گے اپنے آپ کو کہ کیا ابنارملٹی ہے, جس میں کیا بدلاؤ آ رہا ہے. وہ بدلاؤ میں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا بدلاؤ بھی الارمنگ ہو سکتا ہے اگر اس کو اگنور کیا جائے یا نگلیکٹ کیا جائے. سائن اینڈ سمٹمس پہ آئیں گے تو سب سے پہلی چیز تو یہی کہ بھائی ہم نے بتایا تھا کہ ایک گٹھلی, اچھا وہ گٹھلی
पेन लेस भी हो सकती है और पेनफुल भी हो सकती है, सही दोनों हो सकती है। क्योंकि मेरे पास हर किस्म के पेशेंट्स आते हैं जो मुझे कहते हैं कि हमें दर्द नहीं था तो हमने इग्नोर कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि दर्द होता तो हम डॉक्टर के पास जाते, जब दर्द ही नहीं था तो डॉक्टर के पास क्यों जाए। तो यहाँ से शुरू होता है कि यहाँ से वो क्या हुआ, वो डिजीज को इग्नोर हुई, वो बढ़ती चली गई, फैलती चली गई, उसकी स्टेजेस बढ़ गई। तो सबसे पहली चीज ये कि अगर गुठली है, लम्ब है, तो वो पेन लेस भी हो सकता है और पेनफुल भी हो सकता है। फिर आप देखें कि स्किन में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा, आपकी बगल में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा, कोई रेडनेस, कोई ऐसी चीज है जो नॉर्मल से हटके हो रही है। कभी कभार होता है कि जो जिल्द होती है वो मोटी होना शुरू हो जाती है, वो भी एक कहीं ना कहीं सिम्टम हो सकता है। फिर ये कि कोई डिस्चार्ज किसी किस्म का है, ब्लडी डिस्चार्ज है या वाटरी डिस्चार्ज है, तो उसको भी इग्नोर ना किया जाए। जैसे अभी इनिशियली आपने जरा कि प्रेग्नेंट वुमेन है, वो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है और वो समझ रही होती है कि नहीं ये चीज नॉर्मल है, ये तो दूध की वजह से हो रहा है या कुछ इस तरह से, तो जरूरी नहीं है, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। स्किन में किसी किस्म का बदलाव है, डिस्चार्ज है किसी किस्म का, रैश, मैंने कहा ना हर एब्नॉर्मल चीज को हमने हाईलाइट जरूर करना है। वो हो सकता है कि वो कोई बहुत मामूली सी चीज हो, लेकिन कम से कम वक्त पे टाइमली उसको देख लिया जाएगा और डायग्नोज किया जाएगा। फिर ये होता है कि अक्सर हमें गुठली सीने में नजर नहीं आ रही होती, हमें नजर आती है बगल में। बिल्कुल, बगल में भी अब यही है कि इसीलिए जब सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाए तो सिर्फ ब्रेस्ट का नहीं बल्कि आप बगल का भी एग्जामिनेशन करें, अंडर आर्म का भी एग्जामिनेशन करें, ताकि अगर कोई भी चीज़ ऐसी गुठली या कोई ऐसी इब्नॉर्मल चीज़ है, साइजेस में फ़र्क आ गया, शेप में फ़र्क आ गया, कोई स्किन थिकनिंग, जैसे प्यूडी ऑरेंज स्किन होती है, जैसे दानेदार सी स्किन आपको नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं उसका जो है लंपी फील हो रहा है या आपके साइज इंक्रीज लग रहा है, जो कि नॉर्मली नहीं था, बाद में हार्ड हो गई है, टेंडर हो गई है। तो ये सारी चीजें, सिर्फ एक गुठली को कंसिडर नहीं करना, मल्टीपल हैं, बस हर एब्नॉर्मल चीज को आपने इग्नोर नहीं करना। ये तो बहुत अच्छा कि आपने कि हर चीज, हर पॉसिबिलिटी क्लियर की। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर पेशेंट ऐसे भी होते हैं ना, वो आती हैं कि मैं बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही हूँ और जरा सा लम्ब, ऑब्वियसली वो ब्रेस्ट फीड करवाते हुए भी लम्ब बनते हैं, जो हम लोग उनको फिर क्लियर करके बताते हैं कि ये इस तरह का हो सकता है, वो उस तरह का हो सकता है, साथ में फीवर की कंप्लेन लेकर आती हैं। बिल्कुल, तो हम तो खुद चले उस चीज़ को एक डीडी बनाते रहते हैं क्लिनिक में, लेकिन आप देखने वालों के लिए क्लियर कर दें कि वो जब साथ में बुखार बार बार होता है तो वो किस चीज़ की अलामत? देखिए, अब बुखार होना क्या है, बेसिकली सिम्टम है, वजह कुछ और है। हाँ, तो ये भी अलार्म कर रही है। ये तो आपको पता है, बुखार को लोग यानी आप ब्लेसिंग कहा जाता है, क्योंकि बुखार का होने का मकसद ये कि अंदर कुछ गड़बड़ है और वो आपको साइन दे रहा है, वो आपको सिग्नल दे रहा है कि ये कुछ हो रहा है ऐसा जो गलत है। अब वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। सम टाइम क्या होता है, जैसे गुठली की बात करें तो गुठली, मैंने कहा कि हर गुठली कैंसरस नहीं है, तो वो सिस्ट भी हो सकती है, यानी पानी की झिल्ली, वो फाइब्रोएडिनोमा भी हो सकता है, यानी फैट का डिपॉजिट, जो कि आजकल हमारी यंग जनरेशन में बहुत कॉमन है। एक सिस्ट बहुत कॉमन है, एक फाइब्रोएडिनोमा यानी फैट की डिपॉजिट जो होती है वो बहुत कॉमन है, और उसको कहीं ना कहीं लोग कंपेयर कर रहे होते हैं कि खुदा ना खासा कैंसर है, लेकिन उसको भी इलाज कराना, वो सिस्ट रिमूव हो जाती है, वो फैट जो है फाइब्रोएडिनोमा है वो रिमूव हो जाता है। एक और ये भी तो एक डर रहता है ना कि अगर इंडिकेशन हो गई और जाए तो वो बॉडी का वो पार्ट ही कट किया जाता है, तो क्या ये लाजमी है या क्या सीन? देखिए, अब इसमें ये क्या है, इसी में ये जो स्क्रीनिंग, ये जो पूरा ग्लोबली पूरी दुनिया में क्यों हो रहा है, ये हो ही इसीलिए रहा है कि अर्ली डिटेक्ट करें। जब आप कैंसर अर्ली डिटेक्शन करेंगे तो इन्वेजिव प्रोसीजर कम हो जाएंगे, यानी जो आप कह रहे थे, क्योंकि मिस्टेक्टोमी कहा जाता है, यानी पूरा वो मतलब आपके लिए लास्ट स्टेज पे मतलब होता है कि जब और कोई चारा नहीं होता, यानी अगर आप वो स्टेज 1 और 2 में आ गया पेशेंट, या चले थोड़ा सा 3 में भी आया, तो ऐसा होता है कि अगर वो अर्ली स्टेज में पकड़ में आया तो वो सिर्फ गुठली निकाल ली जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो वक्त गुजरता है और वो साइज बढ़ता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, जो कि हमारे यहाँ शरह इस वक्त एडवांस स्टेज की ज्यादा है पाकिस्तान में, तो फिर हमें अनफॉर्चुनेटली पूरा ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ता है। उसकी वजह भी यही है, यही पूरा मैंने कहा ना एक सर्कल तो देखिए कितना जरूरी है अर्ली डायग्नोसिस, कितना डॉक्टर ने जो बताया साफ लफ्जों में बता दिया कि जो अर्ली डिटेक्शन है, जितनी जल्दी तशखीस होगी, छाती का कैंसर जिसको छाती का सरतान भी कहा जाता है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी आप जो है जितनी सेल्फ एग्जामिनेशन करें, ख्याल करें, मोहतात रहें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही और आपका ज़िंदगी भर के लिए एक पछतावा रह जाता है, तो बेहतर है कि उस चीज़ बिल्कुल पाक। जो मेरे ख्याल में जो हमारे कैंसर सर्वाइवल लफ्ज़ मुझे थोड़ा सा
अच्छा नहीं लगता। जो कैंसर पेशेंट्स हैं जो ओवरकम कर चुके हैं, उनके जो मैंने उनकी जो स्पीच या जो भी उन्होंने अपनी बताई, अर्ली डायग्नोसिस ही बताई है। दैट मीन्स कि अर्ली डायग्नोज जिस तरह आप करेंगे उसी तरह आप सेहत की तरफ भी जाएंगे। जैसे कि डॉक्टर साहबा ने कहा कि डॉक्टर साहिबा ने कहा, जी प्रोड्यूसर साहब थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, तो अर्ली डायग्नोसिस और इसके अलावा अपने आप को टाइम देना और इसकी अवेयरनेस अपने आप को भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने बलूची नाजरीन को एक दफ़ा फिर अवेयर करती जाऊँ कि गुले चारों का ज़रूरी है कि शुमा होती ख्याल आप करें। चूँकि डॉक्टर है गप पुत्राना शुमा अल्लाह मम्मे नंबर चली स्क्रीन सरा नंबर चमरा कॉल कने अमरा बोगुशे के शुमा चुशे खुदा न खास्ता आगे वती किर गोरा भी फील करना गाए तो चे ज़रूरी है वती चा गोरानी ता चोने चेंजेस महसूस करने शुमा इच्छाती है सरतान खुदा न खास्ता बूतका या बूतना का ए डॉक्टर फैसला कम मगे भले शुमा ज़रूर ये चीज़ा चावेर बेबे और डॉक्टर किर्रा बेरे ये ज़रूरी हैं चीज़ें पावता अन्नु इक्का संगीने मंगशी माहौलियता यकसौती बोग ज़रूरी हैं परचा कि ये भी ज़रूरी हैं ज़िंदगी अख्तर चलना अनली तवारा या कोशिश सौते गोश्तारम पदा खाए होती मरागिशा जी। मशंक बयां बिमले मनत्र बयां शुमा बिमले मशंक बयां बिमले मनत्र बयां बिमले मशंक बयां बिमले मनत्र बयां बाबुले सीरे शुमा बिमले वशमले उतले सीरे शुमा बिमले वशमले बाबुले सीरे शुमा बिमले वशमले उर्दले सीरे शुमा बिमले चुका किनार बालटी के पट्टा खनाने शालटी उशिंगाटिना ना आलटी के बर नाजना जी नाजना ख्वाजा कनानी उस खुदा की कपेस कने दोस्तान जुदा काटुम करानी हम फिदा बर नाजना ई तस्कवा बर नाजना के जी नाजना व शौकस कने कुल साजना उस्ती दरिए नुसुबाजना के जी नाजना ई तस्कवा मनवती सालों का वत बिना ज़ैना मनवती सालों का वत बिना ज़ैना मनवती सालों का वत बिना ज़ैना मनवती सालों आह मनवती सालों वल्ला मनवती सालों का वत बिना ज़ैना अरमाने सीरे शुमा बिमले वशमले वशमले बाबुले सीरे शुमा बिमले वशमले उर्दले सीरे शुमा बिमले वशमले बर नाजना की जी नाजना वो शौकस कनी कुल साजना उस्ते दरी नुसुबाजना की जी नाजना ई तस्कवा पुच्चा कुने शौनम बना की जानने मिसी लटपम बना परियस अरेसनी जम बना की जी नाजना ई तस्कवा
lisanishta Armani sire shuma bimalle washmalle Armani sire shuma bimalle washmalle babule sire shuma bimalle washmalle utale sire shuma bimalle washmalle shuma bimalle mashank baya bimalle manatr baya shuma bimalle mashank baya bimalle manatr baya bimalle mashank baya bimalle manatr baya babule sire shuma bimalle washmalle utale sire shuma bimalle washmalle babule sire shuma bimalle washmalle urdale sire shuma bimalle جی گل چارو کام شما گشتم پدا و اشات کناوتی پروگرام شما یک وشین صوتی گوشتاشت اختر چرنالی آل ٹائم فیوریٹ دری منی خالی شیچے محظوظ بم بابل سیر شما میں ملے وش ملے زبردست بہت خوبصورت بہت زبردست جی موسیقی کی تو کوئی زبان ہی زبان ہی نہیں آپ چاہے ہوتی کسی بھی زبان کی کوئی یہ ویسے بھی میرے خیال میں شادیوں میں ہر شادیوں میں میں نے سنی یونیورسل سانگ ہے مزہ آتا ہے جی جی تو گمشی لوڈ موتی ناظرین آنا ہوتی ویورز آنا میں گوشگایتوں کہ بریسٹ کینسر اویئرنیس ہے میں پروگرام چل لگائیں شما فون کال کرت کنے اور تینا براوی ناظرین آتے ہم ای پاننگ کے وقت کہ نن اینو تو سنن تینا نیاڑی تے دا پاننگ کے اسپیشلی ڈاکٹر پارے مچے رسک فیکٹر ارے نری نگاتے ٹی لیکن نیاڑی تے ٹی دا رسک فیکٹر باز ہائی ہے اگر اسپیشلی نما خاندان اٹی اسے ٹی مسنے تو وہ زیادہ رسک نزی اٹے تو تینا خیال ہے تینا سیلف معائنہ ہے اوڑان پت تینا ڈاکٹر ہے اوڑان پت اگر نم 6 سال نہ یا 30 سال نہ ہو رہے تو ڈاکٹر میموگرامی پہ چلی جاتی ہوں تو اس پہ جانا چاہیے اور اوڑے ننتینا ضرور تینا ڈاکٹر تو کنسلٹ کن تو پتہ ننتینا پروگرام میں منہ نہ دینا. ہم بات کر رہے تھے بریسٹ کینسر پہ اس کے سمپٹمز اور بہت ہی انفارمیٹیو جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے جو ہم لوگ سب یہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ جو ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں ڈائٹ کے حوالے سے بتائیں کہ کون سی چیزوں کو اوائڈ کریں کہ مطلب ہماری ڈیلی بیسس پر جو ہم کھا رہے ہیں یہ بھی تو ایک المیہ ہے کہ پتہ نہیں کچھ اگر دودھ ہے تو آیا وہ خالص ہے کہ نہیں ہے, اگر ہم سبزیاں لے رہے ہیں تو اس کے بھی بہت ساری اس طرح کی رپورٹس آتی ہیں, میتھس آتی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کوئی انجیکٹ کیا جاتا ہے, آپ چکن لیں آپ میٹ لیں تو کچھ پتہ نہیں آج کل جہاں مل رہا ہے تو پھر اس چیز میں کس طریقے سے پریونشنز کی جائے. ایکچولی بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائٹ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اور صرف بریسٹ کینسر میں نہیں ہر قسم کے کینسر, اگر ہم کینسر کی نہ بھی بات کریں تو ہر قسم کی بیماری میں آپ کے سب سے پہلی جو وہ ہے آپ کی ڈائٹ ہوتی ہے کیونکہ ڈائٹ ہی مین آپ کے ہیلتھ کو بوسٹ کرتی ہے. بالکل تو وہ ڈائٹ بالکل ہے. دیکھیں آج سے اب پہلے ہم بات کرتے ہیں آرگینک کی جو ہمارے بڑے بوڑھے لیتے تھے. آپ 80 اور 90 سال کی جو خواتین اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں زندگی سے ہے جو وہ ہیں موجود وہ ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے کیونکہ ایک تو بہت سادہ غذا تھی ان کی, بہت سمپل ڈائٹ تھی. اس وقت نہ فاسٹ فوڈ کا دور تھا, نہ کینڈ فوڈ تھے, نہ فروزن آئٹمس تھے, نہ یہ الیکٹرانک آئٹمس تھے, نہ فارمی چکن اور انڈے تھے, نہ بالکل اب دیسی چیزوں پہ استعمال ہوتا تھا, دیسی گھی تھا, دیسی مرغی تھی. لیکن اب ایک کچھ کہیں نہ کہیں ہماری غلطی بھی ہے اور کچھ نہ کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ زمانے کا بھی کچھ وہ تھا. تو کہیں نہ کہیں وہ ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی یہ بھی ہو گیا کہ ایک ہم بھی ہیلدی لائف اسٹائل کو نہیں اپنا رہے. ہم ظاہر بات ہے اب خواتین بھی بہت بزی ہو گئی ہیں, ورکنگ وومن بھی ہیں, گھر بھی دیکھ رہی ہیں, تو کہیں نہ کہیں جو الیکٹرانک آئٹمس کا یوز ہے اس میں کہیں نہ کہیں ریز ہیں, فروزن آئٹم ہے, کینڈ فوڈ ہے, کیمیکل پریزرویٹیوز ہیں نا ان سب میں, تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کی باڈی کے لیے ہارمفل ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ کہ آف کورس ہم نے چکنائی اور فاسٹ فوڈ کا تو ذکر کر ہی دیا, لیکن انفارچونیٹلی ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اب جب ہم جو کھا رہے ہیں ہمیں وہ بھی نہیں پتا کہ وہ صحیح ہیں کہ نہیں. بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ ہمیں بھی یہی سننے میں آتا ہے کہ ہارمونس کے انجیکشن لگے ہوں گے شاید, اور وہ جو ہے وہ مرغی ہو تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں وہ انفیکٹڈ ہے اور اس وہ کہیں نہ کہیں صرف کینسرس نہیں کر رہی نا کہ جہاں اب نارمل ان کی گروتھ بھی اب نارمل طریقے سے ہو رہی ہے, کیونکہ ان کو گرو ایسے کیا گیا اب نارملی کہ ان کو جلدی بڑا کیا جا رہا ہے جو ہم بھی سنتے ہی ہیں. لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں وہ ہماری باڈی پہ اثرات دے رہا ہے. ایک تو ہم نے ہماری اپنا لائف اسٹائل اچھا نہیں تھا, ہیلدی نہیں تھا, پھر یہ کہ جو ہم لے بھی رہے ہیں, انفیکٹ میں نے بہت سنا کہ دالوں اور سبزیوں میں بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں
کیمیکلز یوز کر لی, شارٹ کٹ. دیکھیں ہم بھی اپنی لائف میں شارٹ کٹس ہی دیکھ رہے ہیں, ایون کلرز اس میں ڈال دیتے ہیں, وہ بھی ہیلتھ وائز. دیکھیں نا کوئی بھی, ابھی میں ریسنٹلی ایک پروگرام میں ہی بات ہو رہی تھی ہمارے کہ جو کلرز یوز ہو رہے ہیں سم ٹائم بہت ساری چیزوں میں جو کھانوں جو نارمل ڈائی کپڑوں کے رنگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کھانے میں دے رہے وہ کھانے میں استعمال ہو رہا ہے. ایک اتفاق سے ہمارے پاس آئی تھی, ایک چینل کے تھرو ہی آئے تھے اور مجھ سے یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ہم نے یہ پک اپ کی ہے چیز, اور یہ چیز لیبارٹری میں بھی شاید بھیجی گئی اور ان کو یہ کنفرمیشن ہوئی کہ جو ڈائی کپڑوں میں استعمال ہو رہا تھا وہ کھانوں میں استعمال کہیں نہ کہیں ہوا, تو وہ انہوں نے لیبارٹری سے ٹیسٹ بھی کرائے. تو آپ سوچیں کہ ایک کپڑوں جو ایک ایڈیبل چیز ہی نہیں ہے اور وہ ہم صرف ایک کلر کے لیے اور اس کو ایک فلیور دینے کے لیے کچھ اس طرح سے یوز کریں تو ہماری باڈی کے لیے کتنی زیادہ نقصان دہ ہے. بالکل ہیزرڈس ہے, بہت ہارمفل ہے. اور پھر وہی والی بات ہے کہ چلیں اگر ہم ہیلدی ڈائٹ پہ آ بھی جائیں تو انفارچونیٹلی ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو ہم لے رہے ہیں وہ آرگینک ہے بھی کہ نہیں, وہ صحیح ہے کہ نہیں. اب اگر ہم شہری بات کریں اور گاؤں دیہات کی بات کریں تو گاؤں دیہات میں جو لائف ایکسپین ہے, جو زندگی کا وہ ہے, وہ کتنا بہتر ہے. ایک ان کا لمبی زندگی بھی ہے اور صحت بھی ہے, اتنی بیماریاں نہیں ہیں, امیونٹی ان کی اسٹرانگ ہے کیونکہ وہ سب کچھ ہیلدی کھا رہے ہیں, آرگینک کھا رہے ہیں. ہم جو یہاں آرگینک سمجھ کے کھا بھی رہے ہیں ہمیں اس کا بھی نہیں پتا. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحبہ, جب وہ کھاتے ہیں نا تو ان کا باڈی موومنٹ بھی اتنا ہے, ماشاءاللہ گھر اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کمرے سے جب صرف صحن کو کراس کرتے تو وہ ان کے اتنے سٹیپس پورے ہو جاتے جتنے ہمیں واک کی ضرورت ہوتی ہے. اور سب سے اسٹریس فری لائف بھی ہے. پھر ہماری ٹیکنالوجی کی بات کریں, ہماری زندگی میں جو ایک ہماری ٹیکنالوجی آ گئی ہے, آئی پیڈ ہے, لیپ ٹاپ ہے, موبائل ہے, ہماری زندگی بہت محدود ہو گئی ہے اس میں. اب میں اپنے بچپن کی بات کروں, مجھے پتا تھا کہ شام ہونی ہے اور میں نے باہر جانا ہے اور کھیلنا ہے. آؤٹ ڈور گیمز, آؤٹ ڈور سپورٹس کو کتنا انکریج کیا جاتا تھا, بلکہ ہمیں زبردستی گھر لے کے آیا جاتا تھا کہ ٹائم. اب تو شہر کے حالات ایسے ہیں کہ ہر گلی کوچے میں آپ کو ڈر لگتا ہے کہ بچوں کو باہر نہیں چھوڑ سکتے. انفارچونیٹلی آئے دن کڈنیپنگ, بچوں کی الگ, عورتوں کی الگ. لیکن دیکھیے میں بتا رہی ہوں یہ تو ایک چیز ہے ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے بچے, ہم انفیکٹ ہم خود ہم اتنے ایڈکٹیڈ ہو گئے کہ اگر مجھے بھی 5 منٹ کا ٹائم ملے گا تو آئی تھنک میں موبائل کھول کے دیکھوں گی, بیٹھ جائیں گے رادر دین کہ میں تھوڑی سی واک کروں, ایکسرسائز کروں. ہم دھوپ میں جانا پسند نہیں کرتے, نہ چاہتے ہوئے بھی ہم لوگ اس چیز کا شکار ہو چکے ہیں. یہ ایک شکار, اور یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہماری جو ہے فزیکلی انیکٹیوٹی ہے. جہاں فزیکلی انیکٹیو ہیں, آپ کو 10 منٹ کا بھی ٹائم ملا, آپ نے اپنے سوشل میڈیا, موبائل, ہمارے بچے باہر جانا آدھے گھنٹے میں چلے جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. اور ہمارے بچے بھی اب ایسے ہیں. اب آپ اسپورٹس جو ہے, آؤٹ ڈور گیمز ہیں, بچے نہیں جانا چاہتے ہیں. بچے موبائل, لیپ ٹاپ, گیمنگس, ان میں زیادہ انوالو, ان کو زبردستی بھیجا جاتا ہے. انفیکٹ میں اپنے آس پاس کے لوگوں کی, اپنے بچوں کی بھی بات کروں تو ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے سر میں یا ہماری ٹانگوں میں درد ہوگا. میں اپنی اس عمر میں ہیڈ ایک, مائیگرین بچوں میں ہو رہا ہے, اسکول گوئنگ بچیوں میں اتنا زیادہ ویڈیو کا ان کا اسکرین ٹائم بڑھا ہوا ہے کہ, اور اس سے کیا ہو رہا ہے, بیماریاں ہو رہی ہیں. مجھے یاد نہیں کہ میں کہوں کہ کبھی میری باڈی ایکس ہو رہے. آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے, کبھی بھی نہیں ہوتا تھا, یہ تو اب جا کے ہو رہا ہے بچوں کے بعد, اب ہونا شروع ہوا ہے. لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہیڈ ایک ہوتا کیا ہے. لیکن کیونکہ بچے اور ہماری ینگ جنریشن فزیکلی اتنی انیکٹیو ہو گئی ہے کہ ان میں بیماریاں بہت ارلی ایج سے آ رہی ہیں. اور کہیں نہ کہیں یہ سب جڑ جو ہے یہ انفارچونیٹلی ہمارا وہی ہے, فزیکل اپنا لائف اسٹائل, اور لائف اسٹائل میں بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے ہمارا موبائل. کیونکہ جب ہم اگر اپنے بڑوں کے ٹائم سنیں یا اپنے بھی بچپن کا ٹائم سنیں تو آئی تھنک وہ 90s والا ایرا کے بعد نا اب وہ ٹائم نہیں رہا, یہ 2000 والے ٹائم کے بعد سے. نہ ہم کبھی فائبرائڈ کا کوئی لفظ سنتے تھے, نہ ہم نے کبھی سسٹ سنا, نہ کبھی ہم نے اپنے بڑوں میں سنا کہ اس کو خدا نخواستہ اس قسم کا کینسر ہو گیا یا اس قسم کا. اب ہر قسم کی بیماری بہت ریئر سننے میں آتا تھا کہ کسی کو کینسر ہے, لیکن اب آپ دیکھیے کہ آپ جہاں بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی آس پاس آپ کے سرکل میں ایسا ہوگا جو اپنی سٹوری سنائے گا, ڈسکس کرے گا. کینسر کا جو علاج ہے اگر آپ دیکھا جائے تو فائنینشلی بھی بہت اس چیز کا ایک فیکٹر ہے کہ اس کو آپ آیا فائنینشلی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروا پاتے ہیں کہ نہیں. تو اس پہ آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ ہمارے وہ لوگ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں اکثر گھبراتے اسی وجہ سے ہیں کہ بھائی ہم لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے, اور بس یہ اللہ کی دین ہے اور جتنی رکھی ہوگی زندگی اتنی ہوگی, اور اس چیز میں جا کے وہ لوگ بالکل ہی جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ بس اب تو سمجھ لیں ہماری زندگی ختم ہے. لیکن وہ کیونکہ افورڈ نہیں کر پاتے, تو افورڈیبلٹی کی جب بات آتی ہے تو مطلب آپ کیونکہ پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں,
آپ گائیڈ کر سکتی ہیں؟ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ آرگنائزیشن ہے جو آپ کو اسپانسر کر رہی ہے، یا لوگ Free of کہاں cost جائیں؟ treatment دے فری رہی آف ہو. کاسٹ کوئی ٹریٹمنٹ ہو، لوگ کہاں جائیں، کس طرح کی مدد حاصل کریں؟ گورنمنٹ سیکٹرز ہیں. اچھا، لوگوں میں یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹرز میں شاید علاج صحیح نہیں ہوتا. میں خود گورنمنٹ سیکٹر سے بلانگ کرتی ہوں. جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر سے میرا تعلق ہے اور میں پچھلے 20 سال سے وہاں پر کام کر رہی ہوں. تو الحمدللہ ہمارا ٹھیک ہے، ہمارے جو فائنینسز ہیں وہ اتنے زیادہ وہ نہیں ہیں، بٹ جتنے ہیں اس میں رہ کے الحمدللہ ہم بہت سکسیزفل کیور ریٹ پر ہیں. ہم پورا پراپر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں انڈر ون روف. ون آف دا بیسٹ ہاسپٹلز ہیں جو جنا میڈیکل ہاسپٹل کراچی میں ہے. اور میں اپنے ناظرین کو بتاتی ہوں گورنمنٹ سے کیا اچھے سے اچھے پرائیویٹ ہاسپٹلز سے بھی اچھا بہترین علاج اور بہترین افورڈیبلٹی آپ کے پیکیج میں. بالکل زبردست ایک جگہ ہے. اگر جو سندھ حکومت کی طرف سے کنٹینیوسلی ایک چل بالکل. رہا اور ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم صرف کراچی کو کیٹر نہیں کر رہے اس وقت، ہم پورے پاکستان کو کیٹر کرتے ہیں. بلکہ سم ٹائم ہمارے پاس نیبرنگ کنٹریز سے بھی پیشنٹس آتے ہیں اور ہم ان کو بھی ڈیل کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمارے جو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں یا میڈیکیشن ہے وہ کہیں نہ کہیں شارٹیج بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم صرف اپنے لوگوں کو نہیں کر رہے، ہم پورا پاکستان دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور ایسا نہیں ہے، کیونکہ بالکل آپ نے یہ بات صحیح کی، ہمارے بہت سارے پیشنٹس بہت لیٹ سٹیج میں کا آنے کا مقصد ہی یہی تھا، وجہ ہی یہی تھی کہ وہ انہوں نے یہ سوچا کہ شاید ہم یہ صرف پرائیویٹ سیکٹرز میں علاج ہوتا ہے، گورنمنٹ میں نہیں ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے بہت لیٹ سٹیج آئی. لیکن کراچی میں جے پی ایم سی کی بات کروں، بلکہ سندھ میں بہت سارے ایسے ہاسپٹلز ہیں جو پورا فری آف کاسٹ علاج کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. ڈائگنوزس سے لے کے انڈر ون روف ہمارے پاس سرجیکل ڈپارٹمنٹس، میڈیکل ڈپارٹمنٹس، ریڈیولوجی جہاں پہ سی ٹی اسکین ہو رہے ہیں، ایم آر آئی ہو رہے ہیں، بون اسکین ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں جیسے ابھی آپ میں بہت امپورٹنٹ بات اسی پروگرام کے توسط سے بتانا چاہوں گی، میموگرام جیسے اسکریننگ کا ہے ہمارے یہاں فری آف کاسٹ ہو رہا ہے اور بہترین مشینز کے ساتھ. مطلب میں بینگ اولڈر دین 40 میں اپنا خود بھی کرواتی ہوں. ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ کو یہ اس بات کی انفارمیشن مل رہی ہے، ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے کہ اب تو مفت جا کے آپ میموگرام کروائیں، اب تو تسلی. میں آپ اس چینل کے توسط سے بتانا چاہوں گی، اگر باؤنڈریز ہیں بھی تو میں اس کو کراس کرتے ہوئے کہ بلوچستان میں انفارچونیٹلی صحت کے اتنے اچھے مراکز نہیں ہیں. ہمارا جتنا ہوپ ہے وہ جے پی ایم سی ہے بلوچوں کے لیے اسپیشلی. جتنا میں نے اپنے آس پاس لوگوں سے سنتی ہوں وہ آپ کی طرف ہی آ رہے ہوتے ہیں اور یہیں سے اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں. تو ہیڈس آف ٹو یو اینڈ تھینک یو. بالکل. اور میں بولتا جیسے پنجاب ایک بڑا پروونس ہے، سب کچھ فیسلٹی، لیکن وہاں کے پیشنٹس بھی ہمارے پاس آتے ہیں. ایون ایران اور جو ہمارے افغانستان کے پیشنٹس ہیں، اکثر وہ والے پیشنٹس ہی ہم ڈیل کرتے ہیں. تو الحمدللہ انڈر ون روف ہمیں ڈائگنوزس سے لے کے ٹریٹمنٹ تک جو بھی ہمارا ایک وہ ہے ہمارے پاس فیسیلیٹیٹ ہم کر سکتے ہیں، ہم کرتے ہیں اور بالکل کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ جیسے آپ ذکر کر رہی ہیں کہ باقی پروونسز سے بھی آتے ہیں، پھر آپ نے ذکر کیا ایران اور افغانستان کے پیشنٹ بھی آپ کے پاس آتے ہیں. ہم جو سٹیز میں رہتے ہیں بالکل اور جو گاؤں دیہات سے آتے ہیں، آبویسلی ہم لوگ کے روٹینز میں بہت فرق ہے. تو یقیناً تھوڑا بہت آپ نے اتنے پیشنٹ دیکھے ہوں گے، سمٹمز میں بھی کچھ نہ کچھ فرق آتا ہوگا، ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں، سمٹمز دیکھیے وہی والی بات ہے کہ بس ایک انفارچونیٹلی یہ ہے کہ گاؤں دیہات میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے تھوڑا سا لیٹ ڈائگنوز ہو رہا ہوتا ہے. ایک یہ ہے اب جیسے نیشنل لیول پہ الحمدللہ بہت کام ہونا شروع ہو گیا ہے، بہت ساری کیمپینز چل رہی ہیں ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ، جیسے ابھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ فون پہ بھی رنگ ٹون پہ بھی آ رہا ہے. وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے، لیکن لوگوں کو اویئر کرنا ہے، لوگوں کو جس ویک اپ کال دی ہے کہ جاگو اور اپنا تھوڑا سا دھیان رکھو. جیسے آپ نے اپنی والدہ کا ذکر کیا، تو بالکل یہ حقیقت ہے کہ ہماری مائیں، ہمارے آس پاس ہمارے جو رشتے دار ہیں، جو بڑی خواتین ہیں، وہ بہت گھبراتی بھی ہیں، اور پلس وہ یہ کہتی ہیں نہیں، اگنور بھی کرتی ہیں، کچھ نہیں ہوا، جب کچھ ہے ہی نہیں تو میں کیوں کراؤں. ایک لیکن میموگرام کا تو مقصد ہی اسکریننگ ہے کہ ہم اس کو جب کچھ نہیں ہوا تو ہم ایٹ لیسٹ اس کو دیکھ کے کنفرم کریں، کیونکہ ہماری ہماری مائیں بہت ہمارے لیے عزیز ہیں، ہمارے بہت پیارے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ یہ اپنے حوالے سے بہت کیئر لیس ہیں. تو بالکل ایک پیغام یہ بھی ہے یہاں سے، جتنا بھی ہو وہ بار بار آپ کے کانوں میں آ رہا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کچھ سیکنڈز کے لیے آپ ہوں گے، سوچیں گے اور اس چیز کو آپ
اپنے experience لیے بھی کریں گے. فیل کر رہے ہوتے ہیں, کہیں وہ ایک ڈر خوف ہوتا ہے, تو اسی ڈر سے ہی تو لڑنا ہے, اسی ڈر سے لڑنا ہے اور اسی سے فائٹ کر کے اس کینسر جیسی مہلک بیماری کو اپنے پیاروں سے اور اپنے ملک سے دور اچھا, جیسے آپ نے بتایا کہ بہت ارلی بھی انڈیکیشن ہوئی ہے کہ 20s میں بھی بچیوں کو ہوتا ہے, تو اب وہ کسی کو اگر ہوا ہے فار ایگزامپل, ظاہر ہے وہ ارلی ڈیٹیکشن ہوگی, اگر 20s میں کسی کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ لاسٹ اسٹیج تو نہیں ہو سکتا, ارلی ایج میں آپ کو پتہ چل رہا ہے یا کچھ, تو ظاہر ہے اب انہوں نے کیور کروا لیا, لیکن اب آگے شادی کا مرحلہ آتا ہے, رشتہ آتا ہے, اس میں ہسٹری ظاہر ہے پتہ ہی جاتی ہے. اب اس کے بعد جب وہ بچے اس کے ہوں گے تو کیا اس طرح کی بچیاں آگے ہیلدی لائف سٹائل, ہیلدی بچے پیدا کر سکتی ہیں؟ وہاں پہ تو ان کو اس کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا کوئی کاز فیل نہیں ہوگا. دیکھیے نہیں, بالکل خواتین, ہمارے پاس ایسی بہت ساری لڑکیاں ہیں جو ٹریٹمنٹ کرا رہی ہیں, جن کی شادیاں ابھی ریسنٹ ہوئی ہیں یا نہیں پہلے ہوئی ہوئی ہیں, ابھی ہونی ہیں. اور اسی کے ساتھ ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا وہ آگے بچے, جیسے آپ نے بتایا کہ بچوں کا, بالکل رشتے والے جو آتے ہیں نا وہ اکثر پھر رشتہ ہی نہیں کرتے کہ اس طرح کی بچی سے کوئی بیماری ہوئی ایک myth ہے نا بھائی, تو وہ بھی تو ایک پوری دنیا کے لیے ایک بہت ایک خوف کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آگے بچوں کی شادیاں ہو پائیں آیا گی رشتہ ہوگا نہیں ہوگا, آیا آگے وہ ہیلدی لائف سٹائل گزار پائے گی کہ نہیں. بالکل, میں نے دیکھیے پروگرام کے شروع میں یہی بات کی تھی کہ کینسر کیوریبل ہے, علاج کے قابل ہے, اور ایک خاتون اگر اپنا پراپرلی علاج کرا لیتی ہے تو وہ ایک ہیلدی ایک صحت مندانہ زندگی گزار سکتی ہے. اس میں بالکل یہ شادی بھی ہو سکتی ہے, اب بچے بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ اب اتنی ٹیکنیکس ایڈوانس ہو گئی ہیں, ہمارا ٹریٹمنٹ اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ اب ہمارا سکسیس ریٹ اور سروائیول ریٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے. یہ تو انفارچونیٹلی پاکستان میں تھوڑا سا, میں نے آپ کو بتایا کیوں انسیڈنس زیادہ ہے یا کیوں کیور ریٹ صحیح ہونے کا تناسب کم ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ لیٹ ڈائگنوز ہو رہا ہے, اویئرنیس نہیں ہے. ادروائز اگر ہم ویسٹرن ورلڈ کی بات کریں, وہاں پر شاید یہاں سے زیادہ ہے انسیڈنس بریسٹ کینسر کا, لیکن کیور ریٹ بہت ہائی ہے اور شرح اموات بہت کم ہے. تو اب ٹریٹمنٹ پروٹوکولز ہمارے پاس ایسے ہیں کہ کچھ ہم جب کیمو تھراپی جو پروٹوکول میں ہماری ٹریٹمنٹ آتا ہے, یہ بھی ساتھ میں تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں. بالکل ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ایک دماغ سے نکالنا ہے کہ جو بائپسی ہوگی اس سے کینسر نہیں ہوگا یا کینسر پھیلے گا نہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹیجنگ ورک اپ ہوتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کینسر کہاں تک پھیلا ہوا ہے, اس کو ہم نے کس حساب سے ٹریٹ کرنا ہے. پھر ہمارے پاس مراحل آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے. انفارچونیٹلی یہ بھی ایک بہت بڑا میسج ہے یہاں پر کہ ہمارے یہاں جب کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پھر وہ آلٹرنیٹیو تھراپیز کے پاس چلے جاتے ہیں. اب اس میں بہت سارے ٹریٹمنٹس ایسے ہیں, اس میں ہربل ہوتا ہے, اس میں اور دوسرے قسم بھی ٹھیک کر جاتے ہیں, ہم تو تعویذوں سے بھی صحیح کرتے ہیں. ہومیوپیتھی کے حوالے سے بھی لوگ جاتے ہیں کہ یہ والا زیادہ افیکٹو ہے تو ہم ہومیوپیتھی کا, تو کیا وہ بھی کیوریبل ہے؟ نہیں, میں یہی بالکل اسی بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے, میں کسی قسم کے علاج کو کہیں ٹارگٹ نہیں کر رہی, چاہے وہ ہومیوپیتھک ہو, چاہے وہ ہربل ہو, چاہے وہ کسی اور قسم کا علاج ہو, جب وہ تعویذ وغیرہ کی بات بھی کر رہی تھی. لیکن یہ کہ ہر چیز کا علاج ضروری نہیں کہ ان کے پاس ہو. کینسر کا علاج اس پہ ممکن نہیں ہے ہمارے یہاں انفارچونیٹلی. ایک تو ہمیں پتہ نہیں چلا, کینسر اویئرنیس نہیں تھی, اور جب کینسر پتہ چل گیا کہ کینسر ہے اس کے بعد خواتین ادھر ادھر جو آلٹرنیٹیو تھراپیز ہیں ان میں جاتی ہیں, اور انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے ہمیں بہت لیٹ سٹیج میں ٹائم ویسٹ کر لیتے ہیں, ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, وہ ڈیزیز بڑھ جاتی ہے, وہ ڈیزیز پورے باڈی میں پھیل جاتی ہے, آخری سٹیج پہ چلی جاتی ہے, اور اس وقت ہمارے لیے کیور کرنا پاسبل نہیں ہوتا. تو ایک بہت بڑا متھ جو ہے کہ ہم بہت ضروری کہ ہم کوئی ہربل تھراپی کریں گے, گھریلو ٹوٹکا یوز کر لیں گے, یا پھر ہم ہومیوپیتھک وغیرہ کا ٹریٹمنٹ یوز کریں, باقی علاج بالکل باقی بیماریوں کا علاج ہوگا, کینسر کا علاج نہیں ہے. تو بر وقت تشخیص کرائیں اور کنسرن ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں. اور اب ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ اب اویلیبلٹی ہے, کینسر کے ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, سرجنز اویلیبل ہیں جو اسے ٹریٹ کر سکتے ہیں. بہت زبردست. اور ڈاکٹر صاحبہ جیسے آپ نے جو کہا نا, تو اس سے مطلب ان دی اینڈ لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ آخر میں ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد نا صرف جو پارٹ ہے نا وہ کٹ جائے گا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنا ٹائم ویسٹ کیا, ہم وہ ٹائم ویسٹ بھول جاتے ہیں. ہمیں صرف یہ یاد رہتا ہے کہ ڈاکٹر تو صرف کاٹنے پیٹنے کا. بالکل وہ میں اکثر فیس بک پہ بلکہ اور ادھر ادھر ایک دیکھتی ہوں پکچر کہ ڈاکٹر کی کوتاہی سے یہ ہو گیا. اس سے پہلے
کیا جو ہو رہا کوتاہیاں تھا, ہوئیں. جو لائف گزری, چاہے وہ ایکسیڈنٹ کا کیس ہی کیوں نہ ہو, تو وہ نظر انداز کیا جاتا ہے, لیکن ڈاکٹر کی کوتاہی ہوتی ہے. اصل میں آپ صحیح ٹائم پہ فیلڈ آئیں گے. ایسی ہے نا کہ ہم آج کل اپنے ڈاکٹرز کو اس مقام پہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو بچانے والی کی ذات بے شک ذات اللہ پروردگار ہے, دوسرا اگر میں کہوں کہ ایک آنریبل ایک عہدہ ہے. بالکل بہت امیدیں اس ہوتی لیے ہیں. میرے دل میں جو بھی ڈاکٹر حضرات ہیں اور خواتین ہیں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے, کیونکہ یہ ایسا پیشہ ہے جہاں پر آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی کسی کی زندگی کو جو ہے وہ رسک پر ڈال سکتی ہے. اور لیکن آپ ہمارے ناظرین کو جاتے جاتے کیا میسج دینا چاہیں گے, کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا, ہمارے پروڈیوسر صاحب نے 3 بار کہہ چکے ہیں, لیکن یہ اتنی اہم باتیں ہیں جو کرنا بہت ضروری ہے, تو آپ کیا فائنل میسج دیں گے؟ میسج اپنی آڈینس کو اس پروگرام کے توسط سے بالکل یہی دینا چاہوں گی کہ کینسر قابل علاج ہے. اگر اس کو بر وقت اس کی تشخیص یعنی ڈائگنوزس کیا جائے اور بر وقت اس کا علاج ہو جائے تو کینسر کیوریبل ہے. اور ہم سب نے اس ڈر کو, اس خوف کو اپنے دل سے نکالنا ہے جو ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. اس سوشل ٹیبو سے ہٹنا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ کسی شرم اور جھجک کی وجہ سے ہم لوگوں کو ڈسکلوز نہیں کر پاتے, بتا نہیں پاتے. تو کینسر قابل علاج ہے, وقت پہ اس کا تشخیص کرائیں, وقت پہ اس کا علاج کرائیں, تاکہ ہم اپنے پیاروں کو اور اپنے ملک کو, پاکستان کو کینسر فری بنا سکیں اور اس مہلک بیماری سے دور کر سکیں. بہت تھینک یو, بہت شکر گزار ہیں آپ کے, اور بہترین میسج دیا آپ نے. بالکل ईअं ई आहे नाज़रीन, जीअं डॉक्टर साहिबु चयो आहे त जेॾो अर्ली इन शइ जो असांखे ख़बर पइजी थी वञे, जेॾो शुरूआती स्टेज में ख़बर पइजी थी वञे त हुनजो इलाजु करणु ॾाढो सवलो आहे ऐं हुन जा नुक़सान बि घटि आहिनि. त सभ खां पहिरियां त सिहत जो ॾाढो ख़्यालु रखो पंहिंजो, ऐं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जे हवाले सां पंहिंजी फैमिली में पंहिंजे नियाणियुनि सां वेही ॻाल्हायो. वॾियूं औरतूं हुजनि या नंढियूं टीनेज लेडीज़ हुजनि, नियाणियूं हुजनि पंहिंजूं, उन्हनि खे बि अवेयर कयो त हिन क़िस्म जी बीमारी आहे ऐं थींदी आहे, ऐं अगरि थी वञे थी तव्हांखे कुझु फील थिए थो त तव्हां असां सां ॻाल्हायो, खुली करे ॻाल्हायो, कंहिं क़िस्म जो का झिझक न रखो, कंहिं क़िस्म जो कुझु पंहिंजे ज़हन में को डाउट न रखो, छो त सिहत ॾाढी ज़रूरी आहे. ऐं असांखे बिल्कुलु इहा ई असांजी ऐं तव्हांजी ऐं हर कंहिंजी इहा ख़्वाहिश आहे त असांजो पाकिस्तान इंशा अल्लाह ताला कैंसर फ्री मुल्क हिकिड़ो साबित थिए. सो इन ई हवाले सां अॼु जो प्रोग्राम हुयो, उमेदु आहे त तव्हांखे ॾाढो कुझु सिखण लाइ मिलियो हूंदो. इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम हुयो, ऐं डॉक्टर साहिबा जेके बि ॻाल्हियूं साफ़ लफ़्ज़नि में, सवलनि लफ़्ज़नि में सम्झायूं, उहे ॾाढियूं ज़रूरी आहिनि. सो पंहिंजो ख़्यालु रखो, पंहिंजनि प्यारनि जो ख़्यालु रखो, पंहिंजनि नियाणियुनि जो ख़्यालु रखो, सिहतमंद रहो, त जीअं तव्हां पंहिंजे घर भातियुनि खे अञा भरपूर तरीक़े सां वॾी हयातीअ सां गॾु मोहबत ॾेई सघो. सो इन ई हवाले सां अॼु जे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी चुको आहे. सो ईंदड़ हफ़्ते वरी हाज़िर थींदासीं हिकिड़े नए टॉपिक, नए महिमान सां गॾु. दुआउनि में यादि रखिजो. अल्लाह वाहे. जी दिमाग़ रानो नन जो तासो मुश प्रोग्राम वाली दल है उम्मीद लरम च तासो भाई यकीनन चना चक भाई च इज्जत कड़वी और आगा जो यो दी पाकिस्तान टाइम्स टीम यो कोशिश पूछी मुश चना च जिम्मेदारी दी वाखलू च तासो त दी अवेयर को दगा बीमारी पर हवाले चाहे हागो सड़ो अरवे दल दे दगा प्रोग्राम चाहे हागा खजो अरवे दल दे चाहे हागा माशुमानो अरवे दल दे दी मुश वाड़ो जिम्मेदारी द ची यो बलत दी मुश हाई बारे के अवेयर कऊ और यो बलत दी वर्षो ची नन वल प्रोग्राम के अगर इन शॉर्ट वायम को सिर्फ द्रे मेन खबर है वहाँ दगा चाहिए वो अखबल सेल्फ एग्जामिनेशन कवन ढेर ज़रूरी दे कम जो वाड़ो आसान कार दे जान मुआयना कवन ढेर चेहरे बिल्कुल ओखा कार न दे दुआम शक उड़ाई और ये लज जान के ना बॉडी के एक्टिविटी चीज दे द्रेहम अगर खुदा न खास्ता तासो तचिदा से अनयूजुअल अखबल बॉडी के फील कीजिए वो फ़ौरन जाई डॉक्टर था और अखबल मुआयना गबाने कवई क्योंकि चरंग डॉक्टर साहिब अखबल हाँ रवशवल है तासो कम हो सूबे किए सिंध पोरी खुतासो रतलाई से JPMC पोरी खुतासो तलाई से और हुर्रे च अखबल मुफ्त इलाज कवले से क्योंकि JPMC ख्वागा हॉस्पिटल दे कम जो द्वाड़ो खास लासोसरा हर मरीज ता अखबल ख्वाता बोली ची तासो चौक कम हम मसला दी तासो दा कम हम बीमारी दा इलाज बतासो ता दगा हॉस्पिटल के लाजमी मिंदासी हो और सह मसला नस्ता कि इलाज ग्रान दे या वड़िया दे या पैसों च मसला दा तासो ता फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलते दायसी वो हाईदी पारा ये ऊपर ख्याल सातई और दा से कम ह बीमारी दा कम च तासो अवेयर यही
اخپل جانتا ہاں ویئر مزید چیز دوئی اور اخپل تاسو آس پاس چوک ہاں پڑوسی کے دی رشتہ دارانو کے دی چوک ہاں اخپل وان دیا وہ واڑو تا اویئر کوئی چی ہے ڈھیر ضروری دی چی مجھ اخپل وانو اخپلا خیال دی ساتو اور اخپل کور والو خیال ساتن خو ہے دی پارا ضروری دی چی یو شک اور یو خوشحال آباد کور دی پارا اگر جو مین ممبر بھی نا جی کم مجھ مین دے دی خوین دے دی یا خجے دی ہگا با ترچو صحت یابی نوی ترچو دی مجھ دی پارا ہگا کور ہگا سے نوی ہگا کور خوشحال ہی نوی خو نن پروگرام چا با امید لرم چی تاسو با لازمی چا نچا انفارمیشن با اخستے بھی اور دغا با تاسو یاد چاہی دی اور جان دی پارا با اویرنس چاہی دی اور انشاءاللہ بل ہفتے تا بیا تاسو خدمت کے با حاضری جو دغا سے چیرے ڈھیر انفارمیٹیو ٹاپک سرا چی تاسو دی پارا روٹین دی پارا تاسو چیرے جو تاسو زون تیروئی لگے ہگا پر روٹین کے دی تاسو تا چیشے نا چیشے فائدہ دی حقا چواسی ترچو دی پارا اخپل خیال چاہی دی اللہ پامان جی سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ کہوں گی ڈاکٹر صاحبہ آپ کے آنے کا اور اتنے عام فہم اور سہل الفاظ میں کوئی میڈیکل ٹرمینالوجی نہ یوز کرتے ہوئے آپ نے ہمیں سمجھایا بہت اچھی طریقے سے سمجھ آیا تو آپ کا بہت شکریہ جی گلے چاروں کا عیشت امی مرچی پروگرام اور ڈاکٹر صاحب آخری میسیج شما ضرور سرپت بوتگے کہ لج جو معیار گپے نہیں ہوتی زندگی گپے ارچی کہ ارلی تشخیص بھی ارچی کہ شما ساری سرپد بھی ہوتی باریا ہوتی بابتا تو شما پر سکا شترے علاج کنگا ڈاکٹرانہ آسانی بھی تو ہوتی کر گورا ہوتی میتگا ہوتی زانو کا نا اگے شما یہ میسیج دیما آگے سر کنے کہ شمع سرا منی خل ذمہ داری ہے نو اما ہوتی ذمہ داری ہوتی اینڈا پورا کو نو شمع ذمہ داری ہے کہ شما دیمتے رہی میسیجا اور ای گپا کہ ای اچ لجے گپے نے اگر شمع دانگی شما ہوتی گورانی تا فیل کنے یا چشے گپے چشے اب نارملٹی کہن چکے ڈاکٹر ادرے سرپت کو شمارا تو اشارہ شما تشخیص کنے اور شما آدھگرہ بگوشے کہ شمارا ڈاکٹر ہے ضرورت ہے شما برے اترا پیش دارے ان چکے ام میں نمگا ایک صحت سہولت نہیں بلے انچ کم سفر کر تو نمگا ہوتی خاطرہ ہوتی صحت خاطرہ آہت کرتا کنا ضرور تو آخری میسیج ہمیشہ منی ہمیشہ کہ ہوتی کر گورے مردمانی خیالہ پہ کنے ہوتی خیالہ پہ کنے عیشت مرچی میں پروگرام دے میں ہفتہ ما پدا انشاءاللہ ساڑی بان گمے وشے دیگا گیسٹ یا دیگا ٹاپک یا تناوات دیتے مام زیمل بلوچ شما چے اجازت لوٹیں پاکستان زندہ باد Heartbreaker, chance taker, net player, run sayer, not a faker, a player hater, money maker, rough shaker, heartbreaker, chance taker, net player, run sayer, not a faker, a player hater. You are